बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूं साइम खान। उम्मीद करते हैं आपके दिन का आगाज बहुत खुशगवार हुआ होगा और मैं आ गया हूं आपके दिन को बाखबर बनाने के लिए। कैसे मिजाज हैं आपके, क्या हालात चल रहे हैं? मुल्क भर में गर्मी चल रही है, छुट्टियां भी चल रही हैं, लेकिन जहां पर मुल्क के कुछ हिस्सों में गर्मी शदीद पड़ रही है, वहां पर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में गर्मी तो पड़ रही है, लेकिन बाबूसर टॉप और झील लुलूसर समेत शुमाली इलाकों की अगर हम बात करें तो वहां पर बर्फबारी से मौसम सर्द और दिलकश हो गया है। अच्छा, मैं अब ये सोच रहा था कि मौसम सर्द और दिलकश, कितने खुशकिस्मत लोग हैं उस खित्ते के, उस इलाके के, जिनको ये मौसम एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है। केपी की बात कर ले, जीबी की बात कर ले, आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों की बात कर ले, वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। अच्छा, महकमा मौसमियात ये बता रहा है कि बालाई पंजाब और बलोचिस्तान में भी बारिश, आंधी और बाज मकामात पर यालाबारी की पेशगोई की गई है। लाहौर की अगर हम बात कर लें, जो पंजाब का जिक्र हो ही गया है, लाहौर में कल दिन तक तो शदीद गर्मी थी, लू चल रही थी, लेकिन रात को मौसम ने ऐसी अंगड़ाई ली, रात को तेज बारिश और आंधी, लाहौरियों की मौजें लगी। मैं सुबह उठा, मैंने स्नैप्स देखी, मैंने कहा ये क्या चल रहा है। तो लाहौर में मौसम कल बहुत खुशगवार था। कोटली और भिंबर की बात कर लें, कहीं कहीं हल्की बारिश है, कहीं तेज बारिश है, मौसम खुशगवार है। जबकि वादी चित्राल, बादल बरसने से नदी नालों में पानी का बहाव बढ़ गया है। जीबी की अगर हम बात करें, गिलगित, चिलास और गिरदनवा में बारिशों का तसलसल जारी है। इसके बायस लैंड स्लाइडिंग के नतीजे में शाहराह कराक्रम मुतादिद मकामात पर बंद हो गई है। यूं पहाड़ी इलाकों में मौसम ने जहां खूबसूरती बढ़ाई है, वहीं सफरी मुश्किलात पैदा हो गई हैं। अब जो लोग इस गर्मी के मौसम में, शदीद गर्मी के मौसम में ट्रैवल करने का सोच रहे हैं, अपनी फैमिलीज के हमरा ट्रैवल करें, बिल्कुल करें, लेकिन ये बात अब आप देख लें कि अब ये लैंड स्लाइडिंग का मौसम आगे शुरू होने वाला है। आपने अपनी हिफाजत भी खुद करनी है और अपने बच्चों की, अपनी फैमिली की हिफाजत भी खुद करनी है, लेकिन अभी छुट्टियां हैं, सर्द मौसम है शुमाली इलाका जात में, तो आपने ट्रैवल भी करें अगर आप कर सकते हैं तो। बहुत हसीन मौसम है, महफूज भी रखना है आपने अपने आप को, और साथ ही साथ जो ट्रैवल एडवाइजरी आती है गवर्नमेंट की तरफ से, वो उस पर भी आपने नजर रखनी है, और आपके फोन में जो मेट का ऐप है उस पर भी आपने साथ साथ अपडेट्स देती रहनी है। तो हमारे साथ ताहिर शहजाद तनोली हमारे साथ मौजूद है मानसेरा से, उनसे जरा जान लेते हैं कि वहां पर क्या हालात है, मौसम वहां पर किस तरह का चल रहा है। सो ताहिर शहजाद बताइएगा। जी साइम, ऐसा है कि कगान वैली से मौसम जो है पाकिस्तान के जो है जितने भी इलाके हैं उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ किसी वक्त भी कुछ भी नहीं पता चलता किस वक्त बारिश और किस वक्त बर्फ पड़ जाती है। अब मई के महीना का शुरू हो चुका है, आपको पता है कि करब मुल्क में कितनी शदीद गर्मी है, और मानसेरा के जो शहरी इलाके हैं यहाँ पे भी गर्मी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो बलाई इलाके हैं वो बिलखसूस झील लुलूसर और बाबूसर टॉप पे ये इस गुज़श्ता हफ्ते में चौथी दफा जो है बर्फबारी हो रही है। और आपको ये भी बताता चलूं कि ईद के बाद, ईद से कबल जो है बाबूसर टॉप रोड को क्लियर करना था, लेकिन ये जो हालिया बर्फबारी हुई है इससे मौसम तो इंतहाई सर्द हो चुका है, नज़ारे भी खूबसूरत हो चुके हैं, लेकिन जो सड़क की सफाई का काम है उसमें थोड़ी सी ताखीर हो गई है। अब ये तो की जा रही है कि जो बाबूसर टॉप है उसका जो रोड गिलगित बल्तिस्तान से जो मिलना है वो तकरीबन ईद से 1 से 2 दिन कबल तक खोल दिया जाएगा। ये न सिर्फ बुलंद तरीन सियासी मुकाम है, बल्कि ये जीबी और केपीके और मुल्क के जो दीगर हैं इनके साथ एक राब्ता सड़क भी है, जिससे मुसाफिर बसेस भी, मुसाफिर लोग भी आते हैं, क्योंकि ये जो रूट है कगान वैली वाला, ये बाबूसर टॉप वाला, ये मुकाबले में जो दूसरा कैच है उसके मुकाबले में इसका जो सफर है वो 6 से 7 घंटे कम पड़ता है। और फिर ये सड़क भी बड़ी खूबसूरत है। जो कैच है वो जो आपने बात की, ये मुख्तलिफ मकामात पे जो जिजाल का मुकाम है जहाँ पे ये बहुत बड़ी लैंड स्लाइडिंग हुई थी पाकिस्तान के करीब, वो उसे साफ कर दिया गया है। अब जो छोटी छोटी जो लैंड स्लाइडिंग हुई है उन्हें सफाई का काम जारी है, क्योंकि जो बारिश जो हो रही है, जो महकमा मौसमियात ने जो 3 दिन का बताया हुआ था, इसमें बारिश के साथ साथ आंधी बहुत तेज चल रही है और तूफान चल रहा है। मुझे ये बताइएगा, बाबूसर टॉप एक बड़ा दिलकश खूबसूरत सियाहती पॉइंट है, मकाम है, बाबूसर टॉप बंद है मुकम्मल तौर पर, या फिर कुछ टाइमिंग्स, उसकी टाइमिंग सेट कर दी गई है कि वो दिन के औकात में खुला रहेगा और 8 बजे के बाद बंद हो जाएगा? नहीं साहब, ये मैं थोड़ी सी आपको तफसील बताऊंगा कि ये जो नवंबर दिसंबर बर्फबारी का सीजन शुरू होता है उसमें ये 6 माह तक बंद हो जाता है। अब आप देख सकते हैं कि वहां पे बहुत बड़े 6 से 7, 8 फुट पर जो बुलंद ग्लेशियर है उनको कटाई का काम जो है जारी था। अभी ये 1 किलोमीटर का फासला रह गया बाबूसर टॉप तक पहुंचने के लिए। उसे यही बताया जा रहा है कि तकरीबन 2 से 4 दिन मजीद लग जाएंगे, जिसके बाद ये बाबूसर टॉप तक रोड मुकम्मल तौर पर खुल जाएगी। कुछ सियाह जो है वो लुलूसर झील तक जा रहे हैं, लुलूसर झील तक रास्ता मुकम्मल तौर पर खुला हुआ है,
वहाँ पे लोग एंजॉय भी कर रहे हैं, खूबसूरत मौसम है, ठंड मौसम है। अच्छा ताहिर, एक और बात बताइएगा, अब सिंस आगे से छुट्टियां आ रही हैं, लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, जब ईद के दिन होते हैं लोग शुमाली इलाका जात का रुख करते हैं, खासतौर पर नारायण कागान की अगर मैं बात करूं तो नारायण कागान का जो सफर है उसमें रास्ते में बीच में बहुत सी पुलियां आती हैं जो कि अक्सर हम देखते हैं कि बह जाती हैं, टूट जाती हैं, लैंड स्लाइडिंग से मुतासर हो जाती हैं, और फिर हर सीजन में एक लंबी कतार होती है ट्रैफिक की, खासतौर पर नारायण कागान के रास्ते में। उनको मुकम्मल तौर पर फिक्स किया गया है, वो मामला हल है इस दफा? देखिए इस वक्त तक जो मामला बिल्कुल क्लियर हैं, जो नारायण से आगे जितने भी रास्ते हैं, बटकुंटी, झील से फुलबलूक और बेसरकल, ये तो मुकम्मल तौर पे आजाद है। लेकिन इस वक्त कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि आगे मानसून जब आएगा उसमें अगर बारिशें हुई तो उसमें जो एहतियात करनी पड़ेगी सियाहों को। अलबत्ता इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है इसके नजर आप ईद के बाद ईद की छुट्टियों में मुकम्मल तौर पर जो है नारायण वैली का जो है सियाहत के लिए सैर तफरीह के लिए आ सकते हैं, मुकम्मल तौर पर जो है रोड क्लियर है। अलबत्ता जो आपने सैनिक की बात की, वो साइडिंग एरिया पे वहाँ पे भी मशीनरी सफर मौजूद है किसी भी नाकानी सूरत से निपटने के लिए। बहरहाल है कि हुकूमत को इंतजामिया की तरफ से भी, पुलिस की तरफ से भी काफी जो है वहाँ पे काम किया जा रहा है के लिए। सही है, बहुत शुक्रिया शहजाद तनोली, हमें तमाम सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे। अब आप लोगों ने, अब मुझे पता है कि लॉन्ग वीकेंड है, ईद आने वाली है, एक तवील आपको छुट्टियां मिलेंगी, ऊपर से बच्चों की भी वेकेशंस हैं, ट्रैवल करें, बिल्कुल करें, लेकिन बस आपने इस तरह की चीजों का ख्याल रखना है कि आपने ट्रैवल एडवाइजरी देखनी है, आपने मेट का जो ऐप है आपके फोन में, आपने मौसम एक दफा देख लेना है, लैंड स्लाइडिंग जिन एरियाज में हो रही है वहां पर जाने से गुरेज करें, आप लोग देख लें ट्रैफिक कहां पर जाम है, अपने आप को और अपनी फैमिली को बिला वजह की परेशानी से बचाएं। अच्छा, अब मूविंग फॉरवर्ड उल्टा हिसाब है ना यहाँ पर, एक मैं जो नेक्स्ट खबर आपको बताने जा रहा हूँ, ये उल्टी कोई नैया बह रही है। हमारे मुल्क में गर्मी पड़ रही है, आमतौर पर गर्मी होती है, लेकिन हम ये देखें शुमाली इलाका जाते हैं, बर्फबारी हो रही है, हसीन मौसम है, लोग ट्रैवल कर रहे हैं। जिन इलाकों में, जिन मुल्कों में कोट पहन के लोग बाहर निकलते थे इस मौसम में, इस दफा वहां पर शदीद गर्मी है। अब ये वही ला नीना और एल नीनो वाला सारा कॉन्सेप्ट है जो कि हम आपको पिछले साल मॉनसून से बता रहे हैं। लंदन की मैं बात कर रहा हूं जनाब, लंदन एक बार फिर शदीद गर्मी की लपेट में आ गया है, जहां बरतानवी हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी ने येलो हेल्थ अलर्ट जारी कर दिया है और आइंदा हफ्ते के आगाज में दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान है। मुझे अभी कुछ अर्सा पहले मेरे कुछ दोस्त वहां से बता रहे थे कि वहां पर मौसम बड़ा अनप्रिडिक्टेबल होता है, वहां पर फौरी तौर पर कभी वहां पर स्नोफॉल हो जाती है, कभी वहां पर बारिश हो जाती है, और बारिशें बहुत हो रही थी लंदन में। लेकिन अब ये एक बड़ी एक परेशान कुन सूरत हाल और हैरान कुन सूरत हाल है कि लंदन में इतनी गर्मी पड़ रही है। अच्छा जी, इसके बाद सब हो क्या रहा है कि शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल अप्रैल में जनूब मगरबी लंदन के इलाके, जो कि काफी इलाके हैं, वहां पर दर्जा हरारत 26.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि रवा माह मई में पारा 32.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है, जो कि 1922 के बाद एक नुमाया रिकॉर्ड के तौर पर देखा जा रहा है। इमेजिन 1922 के बाद अब जाके पारा जो है वो इतना रिकॉर्ड किया जा रहा है। दिस इज वेरी, ये बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है। तो जो लोग भी वहां पर हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं वो एहतियाती तदाबीर अपनाएं, येलो हेल्थ अलर्ट जारी कर दिया गया है। और फिर वही बात है कि ये हमने जितनी अपने एनवायरनमेंट के साथ छेड़छाड़ की है, जितनी ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, जितनी ग्लोबल गैसेस एमिशन हो रही है, जितनी पोल्यूशन है, हमने खुद ही अपने माहौल के साथ छेड़छाड़ की है, और अभी उसका नतीजा है, उसका खमियाजा है जो हम भुगत रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें, आप लोग अपने जो आपका गार्बेज है उसको सही से डिस्पोज ऑफ करें। जितने भी इंडस्ट्रियल एरियाज हैं जो कि भट्टों से निकलता है धुआं, उसमें जिगजैग टेक्नोलॉजी नस्ब होना बड़ी इंपॉर्टेंट है ताकि वो फिल्टर्ड धुआं निकले, आपकी हमारी आबो हवा को वो खराब ना करे। तो जनाब ये थी मौसम की सूरत हाल। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्टोरी दैट वी हैव। अब आप जरा बता दें कि आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप अपने पूरे एक डेलीगेशन के साथ गए थे चीन। अब वहां पर जो सबसे ज्यादा मरकज़े निगाह थे ना, वो इलॉन मस्क थे, क्योंकि वो उन्होंने अपना फोन निकाला और चीन का सारा आर्किटेक्चर वो 360 वीडियोस बनाने लग गए, और सोशल मीडिया पे काफी एक बहस छिड़ गई कि इलॉन मस्क ये हरकतें कर रहे हैं। तो इलॉन मस्क दुनिया के अमीर तरीन शख्स है, ये तो आपको पता है, टेस्ला के ओनर हैं, आलमी तवज्जो का मरकज एक दफा फिर से बन गए हैं। अच्छा, ही नोज हाउ टू बी इन हेडलाइंस, हाउ टू बी इन न्यूज, बड़े रेलिवेंट रहते हैं इलॉन मस्क।
وہ بہت جلد دنیا کے پہلے ٹریلین ایریا کھرب پتی بننے کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ امکان اس وقت پیدا ہوگا جب ان کی کمپنی اسپیس ایکس کو اسٹاک مارکیٹ میں ابتدائی پبلک آفرنگ کے ذریعے تقریباً 1750 ارب ڈالرز کی مارکیٹ ویلیو کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔ اگر کمپنی کی اس مالیت کے ساتھ حصص کی فروخت عمل میں آتی ہے تو ان کی ذاتی دولت میں غیر معمولی اضافہ متوقع ہے اور وہ دنیا کے پہلے ٹریلین ایریا کھرب پتی ہو جائیں گے۔ امیجن ڈونلڈ ٹرمپ اب ایلان مسک امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں، لیکن یہی ہے، یہ ایک بڑا المیہ بھی ہے ورلڈ اکانومی کا کہ جو غریب ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، جو امیر ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے۔ اور ایلان مسک کو پیسوں کی ویسے کمی نہیں ہے، لیکن ان کی دولت میں اتنا بے تحاشا اضافہ، چلیں ٹھیک ہے، گڈ فار ایلان مسک، بٹ دین اگین جو ورلڈ اکانومی ہے اسپیشلی وار، وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک نئے آرڈر میں اب چل رہی ہے اور سب ملکوں کو تشویش ہے اس حوالے سے، سب ملک اب اس پریشانی میں ہے کہ اب یہ جو نیا ورلڈ آرڈر بننے جا رہا ہے اس میں معیشت کو کیسے سنبھالنا ہے اور اس میں اپنی معیشت کو مستحکم کر کے کس طرح سے چلنا ہے۔ سو یس، کنگریچولیشنز ٹو ایلان مسک میں بھی کہ وہ اب اور امیر ہو گئے، ان کی دولت میں اور اضافہ ہو گیا ہے۔ لیکن جہاں پر ہم دولت میں اضافے کی بات کر رہے ہیں، جہاں پر ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جو امیر ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے، جو غریب ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، جس کے پاس طاقت ہے وہ اپنی طاقت کا ناجائز فائدہ اٹھاتا جا رہا ہے۔ کچھ ایسا ہی ہوا بھارت میں کہ ایک طاقتور شخص جو کہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف انڈیا تھے، انہوں نے ایک طنز کیا۔ انہوں نے کیا طنز کیا کہ انہوں نے جو انڈیا کے نوجوان جو ان امپلائڈ تھے، انہوں نے کہا کہ یہ کاکروچز ہیں، کاکروچز۔ اب یہ بات انڈین یوتھ نے، انڈین جینزی نے بہت سیریسلی لے لی۔ انہوں نے کہا اچھا اگر آپ نے ہمیں کاکروچز کہا ہے تو اب ہم کاکروچز ہی صحیح۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے انسٹاگرام کے اوپر کاکروچ جنتا پارٹی کے نام سے اپنی ہی ایک پارٹی بنا لی اور اس پارٹی نے ابھی پچھلے 5 سے 6 دنوں میں بی جے پی اور کانگریس سمیت ساری پارٹیز کے ریکارڈ توڑ دیے، اس صورت میں کہ یہ پارٹی انسٹاگرام پہ موسٹ فالوڈ پارٹی ایور ٹو ایگزسٹ بن گئی ہے۔ ود ان آورز ملینز آف فالوورز اس پارٹی کے بڑھ رہے ہیں۔ اس وقت جب ہم بات کریں تو 18-19 ملین پلس فالوورز ہیں کاکروچ جنتا پارٹی کے۔ کاکروچ جنتا پارٹی کا مطالبہ کیا ہے؟ کاکروچ جنتا پارٹی کہتی ہے کہ ایک تو انڈیا میں نیٹ کا ایگزام لیک پہ لیک ہوئے جا رہا ہے، بچوں کی محنت ضائع ہو رہی ہے اور کوئی اسکروٹنائز نہیں کر رہا، مودی بیٹھا ہے میلونی کے پاس وہاں پر ان کو کینڈیز گفٹ کر رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو چیف جسٹس آف انڈیا تھے انہوں نے معذرت بھی نہیں کی اپنی اس بات کے اوپر، انہوں نے بلکہ پھر دھڑلے سے اس بات کو اون بھی کیا، انہوں نے جب ان کو کنفرنٹ کیا گیا تو انہوں نے بات کو گھما پھرا دیا۔ اب انڈین جو یوتھ ہے جو اپنے آپ کو کاکروچز کہلوا رہے ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر سرگرم ہے اور پرانے سیاستدانوں کے لیے درد سر بنتے جا رہے ہیں۔ بھارت میں ایک بحث، ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ تو جینزیز نے، انڈین جینزیز نے کیا کیا، انہوں نے اس طنز کو تحریک میں بدل دیا اور یہ تحریک، یہ اپرائزنگ بڑھتی چلی جا رہی ہے گھنٹوں کے حساب سے۔ اب جناب یہ آپ کو بیک گراؤنڈ تو ہم نے بتا دیا، اب سوشل میڈیا پر طوفان برپا کیا ہوا ہے کاکروچ جنتا پارٹی نے۔ سماعت کے دوران چیف جسٹس سوریا کانت نے یہ ریمارکس دیے تھے کہ کچھ بے روزگار نوجوان کا جو ہے وہ کاکروچ کی طرح نظام پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ کاکروچز یہ کہتے ہیں کہ ہم آج بے روزگار ہیں، ہم ان امپلائڈ ہیں آپ کی وجہ سے، بی جے پی کی وجہ سے۔ اب آپ ایک اور بات دیکھیں کہ اٹ ٹک بی جے پی 14 ایئرز، 14 سال لگے بی جے پی کو اور بلینز آف روپیز بی جے پی نے خرچ کیے اپنی کیمپیننگ کے اوپر، اپنی مارکیٹنگ کے اوپر۔ انسٹاگرام پہ 8 ملین فالوورز ہیں بی جے پی کے، اور اب ہم جب بات کر رہے ہیں تو اس کاکروچ جنتا پارٹی کے پچھلے 6 دنوں میں یہ نوجوان، یہ جینزی جن کو بچے کہا تھا، جن کو کاکروچز کہا تھا، ان کے 18 ملین پلس فالوورز ہیں۔ امیجن دس از سچ این اپرائزنگ، اور یہ پوری ایک تحریک میں بدلتا جا رہا ہے۔ اب اس بیان کے بعد بھارتی نوجوان بڑی تعداد میں انہوں نے اپنی اس کو توہین قرار دیا اور شدید رد عمل دیا سوشل میڈیا کے اوپر۔ اور 30 سالہ نوجوان ابھیجیت نے طنزیہ انداز میں کاکروچ جنتا پارٹی کے نام سے ایک پارٹی شروع کی اور وہ پھر وائرل ہوتی چلی گئی اور چند ہی دنوں میں وائرل ہوتے ہوتے ان متعدد فالوورز، مطلب کہ لا تعداد۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ انسٹاگرام پہ موسٹ فالوڈ پولیٹیکل پارٹی اس وقت کاکروچ جنتا پارٹی ہے، ہسٹری میں بھی اور ابھی تک بھی۔ تو یہ جناب انڈیا میں چل رہا ہے۔ اب بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ سوچ سمجھ کے انسان کو اپنے الفاظ ادا کرنے چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا
کہ بہار میں جو بہار کے سی ایم تھے انہوں نے پچھلے سال ایک مسلم خاتون کا نقاب نیچے کیا تھا اور وہ کتنی ایک اپرائزنگ ہوئی تھی. تو یہ بی جے پی کا وتیرہ ہے. مودی نے یہی فاشزم خود بھی سیکھا ہے اور یہی فاشزم سکھایا ہے اپنے ورکرز کو بھی. لیکن اب لگ رہا ہے کہ بی جے پی بہت خطرے میں ہے. بی جے پی کا آخری وقت آ چکا ہے. جس طرح سے ہر جگہ سے بی جے پی ہزیمت اٹھا رہی ہے, سبکی اٹھا رہی ہے, انٹرنیشنلی بھی اور نیشنلی اپنے ملک سے بھی, تو اب بی جے پی کی الٹی گنتی مجھے لگتا ہے کہ سٹارٹ ہو گئی ہے. ناؤ جناب, موونگ فارورڈ, اب بہت باتیں ہم نے کر لی, آپ کو ایک اوور ویو دے دیا گلوبلی. اب ذرا بات کر لیتے کچھ کھانے پینے, کیونکہ ہم باخبر سویرا کر رہے ہیں اور اب ہم آپ کو باخبر سویرا میں کھانے پینے کی بات نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے. اچھا جناب, اب پوری دنیا کی جو آپ کو پتا ہے کہ معیشت ہے وہ ایک طرح سے ہلی ہوئی ہے آبنۂ ہرمز کی بندش کی وجہ سے. اب آبنۂ ہرمز کی بندش کے بعد دنیا میں گندم کا بحران سر اٹھا سکتا ہے. مسئلہ حل نہیں ہوا تو روٹی مہنگی ہو جائے گی. بھائی ویسے بھی اس ملک ہمارے پاکستان میں خیر سے کچھ بھی ہو تو روٹی ویسے ہی مہنگی ہو جاتی ہے. 30 روپے کی تو ہو چکی ہے. مجھے یاد ہے when I was growing up یہ روٹی 2 روپے کی ہوتی تھی اور کرتے 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 یہ روٹی 30 روپے کی ہوگی. آپ کا پیٹرول مہنگا ہو جائے, کوئی ملک میں سیلاب آ جائے, کوئی بحران آ جائے, سب سے پہلے روٹی مہنگی ہوتی ہے اور اس وقت روٹی 30 روپے کی ہے. اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن سمیت عالمی مالیاتی اداروں نے خبردار یہ کیا ہے کہ اگر آبنۂ ہرمز میں رکاوٹ برقرار رہی تو اگلے 6 ماہ میں عالمی غذائی بحران شدت اختیار کر سکتا ہے, کیونکہ دنیا میں فرٹیلائزرز اور انرجی سیکٹر بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. یہ بات بھی آپ کو پتا ہے کہ آلموسٹ 50 to 60% جو فرٹیلائزرز کی سپلائی ہے وہ آبنۂ ہرمز سے ہوتی ہے. تو رپورٹ میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ 2025 کی ریکارڈ گندم پیداوار 847 ملین ٹن سے گر کر تقریباً 800 ملین ٹن تک آ سکتی ہے. کھاد اور توانائی کی ترسیل متاثر ہونے کی وجہ سے دنیا میں گندم کی پیداوار بڑے ممالک میں جیسے کہ آسٹریلیا ہے 16 سے 41%, روس کی اگر ہم بات کر لیں وہاں پر 5%, بھارت کی بات کر لیں تو بھارت میں 4%, یورپی یونین میں 4%, امریکہ اور کینیڈا میں 6% اور پاکستان میں 7% تک گندم کی پیداوار میں کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو یہ جناب ایک بہت پریشان کن صورتحال ہے اور یہ رپورٹ میں جو انکشاف کیا گیا کہ پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں آپ دیکھیں کہ تقریباً 7% تک گندم کی پیداوار میں کمی آ سکتی ہے. دس از ویری الارمنگ سچویشن ایٹ ہینڈ رائٹ ناؤ. بات کر لیں گے اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سیکورٹی فوڈ ایکسپرٹ ڈاکٹر کنزا اوان صاحبہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. آبنۂ ہرمز کی بندش تو ممکنہ طور پر اب جو بندش ہوئی آبنۂ ہرمز کی اس کے بعد کھلا بھی بیچ میں ہمیں دیکھا. ہم یہ سوچ رہے تھے کہ آبنۂ ہرمز سے جو خام تیل کی قیمتیں ہیں صرف وہی اٹیچڈ ہیں اور گندم کے اوپر اس کا افیکٹ ایک دم سے کیسے آ گیا. اور اب ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ عالمی غذائی نظام کے لیے ایک بڑا خطرہ بنتا جا رہا ہے کیونکہ گندم کی پیداوار اگر اتنی گرے گی اتنے بڑے ممالک میں تو ہاؤ وڈ وی ایبل ٹو کوپ ود دیٹ. السلام علیکم, تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می ان. جب ہم بات کرتے ہیں گندم کی اور آبنائے ہرمز کی تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا جتنا بھی ٹرانسپورٹیشن ہے, آپ کا فیول ہے, وہ اس ٹائم افیکٹڈ ہے. ہر چیز کی پرائس آلریڈی بڑھ چکی ہے. اور اسپیسیفکلی جب ہم گندم کی بات کرتے ہیں تو گندم کو اگانے کے لیے, گندم کی کاشتکاری کے لیے ہمیں فرٹیلائزرز ریکوائرڈ ہیں جو آپ کے یوریا اور نائٹروجن بیسڈ فرٹیلائزرز ہوتے ہیں. وہ فرٹیلائزر جو ہے بغیر فیول کے, بغیر گیس کے, بغیر ایندھن کے اس کا بننا پاسبل نہیں ہے. اچھا. اور وہ جو بن رہے ہیں اس کی ڈیفینیٹلی پرائسز دے گیٹ ہائکڈ اپ, پرائسز انکریز ہو رہی ہیں اور اس کی وجہ سے الٹیمیٹ افیکٹ جو ہے ہماری اکانومی ویسے ہی ڈاؤن جا رہی ہے. اور اس وجہ سے ظاہر ہے ہماری جو فارمرز ہیں ان کی افورڈیبلٹی کا ایشو ہے. تو جیسے ہی فرٹیلائزر جو انہوں نے اپلائی کرنا ہے کراپ پہ وہ کم ہوگا, الٹیمیٹلی آپ کی کراپ ہیلڈ بھی ریڈیوس ہو جائے گی. اینڈ دیر آر ملٹیپل ادر پرابلمس جو اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. تو اس لحاظ سے پھر جب ہم بات کرتے ہیں آگے پروڈکشن کی تو آپ نے جیسے ابھی بتایا کہ 843 ملین ٹنز ہے اور دیٹ از ایکسپیکٹڈ ٹو بیکم 800. اور پاکستان فی الحال کہا جا رہا ہے کہ کوئی 7% تک پاکستان کو فرق پڑے گا, لیکن وہ فرق 7% کا نہیں ہو. ہمارے لیے 7% ایک بہت بڑا نمبر ہے. ہماری جو اسٹیپل ہے, ہم دن میں 3 دفعہ گندم کا استعمال کرتے ہیں. تو ہماری ضروریات گندم کی کہیں زیادہ ہیں اور اس سب بندش کی وجہ سے اس میں بھی کمی آ سکتی ہے. کمی اس لحاظ سے آ سکتی ہے کہ آپ کی جب
روٹی آپ نے ابھی بات کی مہنگی ہو گئی ہے. جب روٹی مہنگی ہو رہی ہے, ایک بندے کی افورڈیبلٹی نہیں ہے, ایک بندہ خرید نہیں سکتا, تو وہ پھر ان چیزوں کی طرف جائے گا. فروٹس ویجیٹیبلس پہلے ہی ہمارے جو ہے بہت سے لوگ اس کو نہیں پرچیز کر پاتے. اگر کر بھی سکتے ہیں تو ان کی پرائرٹیز میں پہلے. ڈاکٹر صاحبہ ایک بات مجھے بتائیے گا, یہاں پر ایک انفارمیشن میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں. ایک تو جب سے اسٹریٹ آف ہارموز بند ہوا ہے, یوریا کی پرائسز 80% تک ہائیک کر گئی ہیں. اچھا, اب میں آپ سے جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ اسٹریٹ آف ہارموز بند ہے, عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی سپلائی متاثر ہوئی ہوئی ہے, خام تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, تو آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ فرٹیلائزرز ڈیولپ کرنے کے لیے جو انرجی ریکوائرڈ ہے وہ انرجی نہیں پہنچ رہی. یہ وجہ ہے گندم کی پیداوار میں کمی کی, یا پھر ہم یہ بھی دوسری طرف جانتے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہارموز سے ایٹ لیسٹ رفلی اراؤنڈ 30 to 40% گلوبل فرٹیلائزرز ایکسپورٹ ہوتے ہیں, تو جب اسٹریٹ آف ہارموز چوک ہے تو وہ تو فرٹیلائزرز ویسے بھی نہیں آ رہے, کہ یا یہ دونوں وجوہات ہیں؟ بالکل دونوں وجوہات ہیں. امپورٹ پہ تو ہمارے بہت سے ایسے فوڈ انگریڈینٹس, فوڈ پروڈکٹس ہیں جو ہم امپورٹ کرتے تھے, امپورٹ بند ہے. اس کی وجہ سے بہت ساری چیزوں کی, اس کی وجہ سے خیر دو اچھی چیزیں ہوئی. ایک یہ ہوئی کہ لوگوں نے کچھ کوشش کی کہ شاید ہم خود کفیل ہو جائیں, خود کچھ بنانا شروع کر دیں, وہ ایک اچھی چیز ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ بہت ساری چیزیں ہیں, بہت سارے آپریشن ہمارے اس وجہ سے بند ہیں کہ وہ چیزیں ہماری امپورٹ میں ہمارے تک پہنچنی نہیں. اسی طرح سے جب ہم اس کی بات کرتے ہیں فرٹیلائزر کی, فرٹیلائزر ہم امپورٹ بھی کرتے ہیں, فرٹیلائزر ہم بناتے بھی ہیں. دونوں صورتوں میں نقصان ہمارا ہی ہے, کیونکہ بنانے کے لیے جو ایندھن چاہیے وہ بھی وہیں سے آ رہا ہے, جو امپورٹ ہے وہ بھی وہیں سے آ رہی ہے. تو فیکٹرز دونوں ہیں. اگر صرف اسٹریٹ آف ہارموز کی بات کریں, اس کے علاوہ ہمارے پاس کلائمیٹ کا بہت بڑا ایشو ہے جو آج کل چل رہا ہے, جس کی وجہ سے آلریڈی ہماری کلٹیویشن ریڈیوس ہو چکی ہے. ڈاکٹر صاحبہ یہ مجھے آپ بتائیے گا کہ جو ہماری اپنی ضرورت کی گندم ہے, کیا وہ اسٹاک میں یا وہ پیداوار میں انف ہے فار 2026 اینڈ 2027 2026-27 کے لیے؟ ہمارے پاس اس وقت جو پیداوار میں جتنی گندم ہے وہ انف نہیں ہے. اگر ان کیس اسٹل یہ بین رہتا ہے تو چیزیں مشکل ہو سکتی ہیں. ہماری مشکلات یہی ہے کہ ہمارے لیے پرائسز بڑھ جائیں گی ٹو ریڈیوس دا اکنامک جو امپیکٹ ہے اس کا, لیکن الٹیمیٹلی وہ امپیکٹ جو ہے وہ آپ کی پاکٹس پہ آ رہا ہے. پیپل آر انیبل ٹو افورڈ, وہ آلریڈی بہت سی افورڈیبلٹی کرائسس سے گزر رہے ہیں. اور جس طرح سے ہم نے دیکھا تھا کہ پیٹرول فرسٹ کم فرسٹ گیٹ بیسس پر مل رہا تھا, اس طرح سے اب یہ فرٹیلائزرز کے ساتھ بھی ایسا ہوگا. کیونکہ اب ایٹ دس پوائنٹ جتنی الارمنگ سچویشن یہ بنی ہوئی ہے ہماری حکومت کو, تو اب ہاتھ پاؤں مارنے پڑیں گے, ہل جل کرنی پڑے گی. آپ یہ بتا رہی ہیں کہ پیداوار از ناٹ انف فار 2026-2027, اور نارمل ڈیز میں بھی جب اسٹریٹ آف ہارموز کھلا ہوا تھا تب بھی گندم بحران آ ہی جاتا تھا سال میں 1-2 دفعہ, تب بھی ہم یوکرین سے لیتے تھے. نہیں وہ چیزیں تو ہے, اور اس میں میرے خیال میں عوام سے زیادہ افیکٹو ہمارے وہ فارمرز ہیں جو اس ٹائم صرف ایک گندم پہ ڈپینڈ کرتے ہیں فار دیئر لائیولیہڈس. ان کے لیے ایک بہت بڑا کرائسس ہے, اور الٹیمیٹلی ہماری کلٹیویشن, ہماری پروڈکشن کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. ہمارا فارمر بھی ایگریکلچر سے دور بھاگتا جا رہا ہے بیکاز آف آل دیز کرائسس, اینڈ دس از الارمنگ فار اس بینگ این ایگریکلچر کنٹری. ہمیں تو وہ پالیسیز بنانی ہے, ہمیں تو وہ چیزیں کرنی ہے جس کی وجہ سے ہماری پروڈکشن انکریز ہو, ہم دوسرے ملکوں کو بھی چیزیں پہنچائیں. یو رائٹ. اب فوری طور پر, ہنگامی طور پر اس بحران سے بچنے کے لیے کیا تدابیر, کیا اقدامات اپنانے چاہیے؟ فوری طور پہ ایک تو وہی بات ہے کہ ان ہاؤس جو آپ کی فرٹیلائزر پروڈکشن ہے اس کو دیکھنا چاہیے. ورائٹیز جو ہیں, ہمارے جتنے ایگریکلچرسٹ ہیں وہ اس چیز پہ کام کر رہے ہیں کہ ہم ورائٹیز ایسی ڈیولپ کریں. ایک تو ہمیں کلائمیٹ ریزسٹنٹ ورائٹیز کی ضرورت ہے, دوسرا آپ کے پاس وہ ورائٹیز ہو دوز آر ابٹ ریزسٹنٹ جن کی پروڈکشن میں آپ کے پاس اگر فرٹیلائزر کی کمی بھی ہے تو بھی وہ کوپ اپ کر جائیں انوائرمنٹ کے ساتھ اور آپ کو اچھی ییلڈ دے سکے. اچھا, جب یہ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں بڑھی تھیں اور پیٹرول کی سپلائی متاثر ہوئی تھی, تو اس ٹائم پہ ایک بڑی بازگشت تھی کہ ریزروز, ہر ملک کے پاس ریزروز ہوتے ہیں. ہمارے خیر ریزروز کم تھے. اسی طرح ہی ہر صوبہ بھی اور وفاق بھی گندم ایکوائر کرتا ہے, گندم سٹور کرتا ہے. کیا ایسی الارمنگ سچویشن میں ہنگامی بنیادوں پر وہ جو سٹورڈ گندم ہے وہ یوٹیلائز ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں وہ ہر سال یا تو کالی ہو جاتی ہے یا اس کو کیڑے پڑ جاتے ہیں, چوہے کھا جاتے ہیں اس کو, وہ ویسٹ ہو جاتی ہے. دیکھیں یہ تو ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم نے اگر اس طرح کی کوئی ذخیرہ اندوزی کی ہوئی ہے تو ہم اس سے عوام کے لیے ان چیزوں سے باہر نکلیں اور عوام کی بہتری کے لیے سوچیں اور عوام کی بہتری کے لیے اس کو یوز کیا جائے. یہ یوز کرنا چاہیے. ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کے جو ریزروز ہیں وہ گورنمنٹ ڈیفینیٹلی یوز کرے گی, لیکن اس کے علاوہ اگر پرسنل بیسس پہ بھی ہے تو یہ ہماری اس ٹائم ذمہ داری ہے کہ ہم
ایک ساتھ کھڑے ہوں اور ان ریزروز کا استعمال بہتر طریقے سے کر سکیں. چلے ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے بابر سویرا کے لیے وقت نکالا. اور یہ ایک اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے، جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے گلے کی ہڈی بنا ہوا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نہ اب آگے جوگا رہ گیا نہ پیچھے جوگا رہ گیا، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں. اور اس اسٹریٹ آف ہرمز کی وجہ سے پوری دنیا کی معیشت، خوراک، ایوری تھنگ، امپورٹ ایکسپورٹ، ہر چیز جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ اس سچویشن سے جلدی اس پوری دنیا کو نکالے. اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے مشکلات ہی ہیں، اس میں کوئی آسانی نہیں ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ جنگیں آسان نہیں ہوتی، جنگیں اپنے ساتھ بہت تباہی لے کے آتی ہیں اور طویل تباہی لے کے آتی ہیں. چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے، حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے دیئر ود اس. ویلکم بیک ٹو باخبر سویرا. جناب، کراچی ہمارا شہر ہے اور اس شہر میں بہت سے مسائل ہیں، لیکن جہاں بہت سے مسائل ہیں وہاں پر کچھ چیزیں پازیٹیو بھی ہیں، کچھ چیزیں اچھی بھی ہیں. بہت کم سڑکیں ہیں، بہت کم شاہراہیں ہیں اس شہر کے اندر جو کہ ہمیں اسموتھ صاف ملتی ہیں، جہاں پر ہمیں آفٹر ایوری 50 میٹرز کوئی کھڈا نہیں ملتا، کوئی گڑھا نہیں ملتا، کوئی کھلا مین ہول نہیں ملتا. تو ویری انفارچونیٹ، یہ بڑی ایک الارمنگ سچویشن ہے، لیکن اس کے بارے میں ہم اکثر باخبر سویرا میں بات بھی کرتے ہیں، آواز بھی اٹھاتے ہیں. اب ہوا کیا ہے کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج شاہراہ بھٹو منصوبے کا باقاعدہ افتتاح کرنا ہے. سندھ حکومت کے مطابق یہ منصوبہ کراچی میں جدید انفراسٹرکچر، بہتر ٹریفک نظام اور شہری سہولیات کی جانب ایک اہم سنگ میل ہے. اور اسی حوالے سے مزید تفصیلات بھی ہمیں بتائیں گے ہمارے رپورٹر سنجے سادوانی. سنجے، بتائیے گا آج بلاول بھٹو صاحب باقاعدہ افتتاح کرنے جا رہے ہیں شاہراہ بھٹو کا. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری آج شاہراہ بھٹو کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں. اس شاہراہ بھٹو کو سندھ حکومت کی جانب سے 2 سال کی کم مدت میں مکمل کیا گیا ہے. 39 کلومیٹر یہ شاہراہ بھٹو تعمیر کی گئی ہے، جس میں 6 انٹرچینج ہیں. اگر آپ قیوم آباد چورنگی سے اس شاہراہ بھٹو پر سوار ہوتے ہیں تو پھر M9 موٹر وے جانے کے لیے بھی آپ یہ راستہ استعمال کر سکتے ہیں. ایئرپورٹ، اس کے علاوہ آپ شہر کے دیگر حصوں میں جانے کے لیے یہ راستہ استعمال کر سکتے ہیں. 55 ارب روپے کی اس شاہراہ بھٹو پر کل لاگت آئی ہے. 6 انٹرچینج بنائے گئے. آج بلاول بھٹو زرداری اس منصوبے کا افتتاح کر رہے ہیں، جس کے بعد باضابطہ طور پر عوام کے لیے یہ سڑک کھول دی جائے گی. اس کا ایک حصہ جو ہے وہ پہلے ہی عوام کے لیے کھلا ہوا تھا، لیکن جو لوگ یہاں سے M9 موٹر وے جانا چاہتے تھے ان کے لیے مسائل تھے. بیجا ٹاؤن M9 موٹر وے پر جو DHA نارتھ اور ساؤتھ ہے ان کے لیے مسائل تھے. تو یہ شاہراہ بننے کے بعد ان شہریوں کے لیے جو مشکلات کم ہوں گی. سندھ حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ لاکھوں لوگوں کا فائدہ ہوگا. ساتھ ہی ساتھ ملیر سمیت شہر کے مشرقی حصوں میں رہنے والے جو آبادی ہے ان کو یہ سڑک فائدہ پہنچائے گی. کیا بات ہے جی، شاہراہ بھٹو کا آج باقاعدہ طور پر افتتاح ہونے جا رہا ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کریں گے. بات افتتاح کی نہیں ہے، بات منصوبوں کی نہیں ہے. پروجیکٹس ہوتے ہیں، منصوبے ہوتے ہیں، کراچی میں بھی ہوتے ہیں. بات مسئلہ یہاں پہ آتا ہے جب ان کو فالو اپ نہیں کیا جاتا. مسئلہ تب آتا ہے کہ جب گڑھے فل نہیں کیے جاتے. مسئلہ تب آتا ہے کہ جب مین ہولز کے ڈھکن نہیں رکھے جاتے. مسئلہ تب آتا ہے کہ جب جو لائٹس لگی ہوتی ہیں شاہراہوں کے اوپر وہ بند ہو جاتی ہیں، جو روڈ لائٹس لگی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد ان کو ٹھیک نہیں کیا جاتا. تو اگر یہ فالو اپس کو یقینی بنا لیا جائے، اگر اسکروٹنائز کر لیا جائے کہ کون سا منصوبہ کب شروع ہوا، اس کا افتتاح کب ہوا، وہ کیسا جا رہا ہے، وہاں پر کوئی پریشانی کوئی مشکل تو نہیں ہے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شہر ہمیں ترقی کی طرف اور ایک اچھی ایک سکسیسفل میٹروپولیٹن سٹی کے طور پر ہم اس شہر کو آگے فیوچر میں دیکھتے ہیں. بٹ اچھا اقدام ہے، اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ہم سراہتے بھی ہیں اس چیز کو. موونگ فارورڈ جناب، 28ویں آئینی ترمیم کی باز گشت ہے اور اب یہ ایک پیٹرن سا بن گیا ویسے کہ جب بجٹ آنے والا ہوتا ہے اس سے پہلے ایک ترمیم آ جاتی ہے. ایم کیو ایم کی اگر ہم بات کریں تو ایم کیو ایم سے کچھ وعدے 26ویں ترمیم میں بھی کیے گئے تھے، 27ویں میں بھی کیے گئے تھے، اب 28ویں کی باری ہے. تو اب پھر جناب ایم کیو ایم کا بجٹ میں کراچی اور حیدرآباد کے لیے خطیر رقم مختص کرنے کا مطالبہ سامنے آ گیا ہے. اب وزیر اعظم سے ایم کیو ایم کے وفد کی ملاقات ہوئی، اس کا احوال بھی سامنے آ گیا ہے. ذرائع ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ایم کیو ایم نے یہ کہا ہے کہ اسپیشل ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت علیحدہ 25 ارب روپے دیے جائیں. کراچی حیدرآباد میں سیوریج، پمپنگ سٹیشن، ٹریٹمنٹ پلانٹ اور سڑکوں کی تعمیر کی جائے. یہ 4 چیزیں سامنے آئی ہیں، سیوریج، پمپنگ سٹیشن، ٹریٹمنٹ پلانٹ اور سڑکوں کی تعمیر کی جائے. اور 28ویں آئینی ترمیم میں بلدیاتی ترمیم بھی شامل کی جائے. بلدیاتی ترمیم وہ جو 26 سے چلتی ہوئی آ رہی ہے. وفد نے K4 منصوبہ دسمبر تک مکمل کرنے پر زور دیا. وزیر اعظم نے یہ یقین دہانی کرائی ایم کیو ایم کے وفد کو کہ کراچی ایک معاشی انجن ہے، معاشی ہب ہے، پاکستان کی اکانومی میں بہت بڑے حصے میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے. ترقیاتی منصوبوں میں کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی.
تو خاص طور پر یہ K4 کا جو منصوبہ ہے، جو کہ ہم چھوٹے چھوٹے سے تھے تب سے سن رہے ہیں کہ K4 کا منصوبہ پائے تکمیل کو پہنچنے والا ہے، لیکن ابھی تک خیر سے وہ پہنچا نہیں ہے. تو وزیر اعظم نے یہ ضرور کہا ہے MQM کے وفد کو کہ کراچی ایک معاشی انجن ہے اور جو بھی ترقیاتی منصوبے ہوں گے ان میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے کسی قسم کی. تو MQM کا یہ مطالبہ ہے جو کہ 28ویں آئینی ترمیم میں سامنے آ گیا ہے. ایک تو کراچی اور حیدرآباد کے لیے الگ سے فنڈ مختص کرنے کا، دوسری جو بلدیاتی ترمیم ہے وہ بھی جو کہ 26ویں میں بھی تھی، 27ویں بھی وعدہ تھا، وہ اب 28ویں میں دوبارہ وہ چلتی ہوئی آ رہی، کیری فارورڈ ہو رہی ہے کہ 28ویں کے اندر بھی جو بلدیاتی نظام ہے اس کو مضبوط بنایا جائے، اختیارات کی جو منتقلی ہے اس کو نچلی سطح تک یقینی بنایا جائے. یہ ایک MQM کا ایک دیرینہ مطالبہ تھا جو کہ پچھلے 2-3 سالوں سے چلتا آ رہا ہے. تو اب جناب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ MQM کے ساتھ کیا بات ہوئی ہے، کیا یقین دہانیاں کروائی گئی ہیں، MQM کے مطالبات کیا ہیں 28ویں آئینی ترمیم میں، ٹو بی ویری ایگزیکٹ بات کر لیں گے. اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے MQM پاکستان کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار صاحب. بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت بھی نکالا. سر، جاننا میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ 28ویں آئینی ترمیم کی بازگشت سنائی دے رہی ہے، MQM پاکستان کا اس بارے میں کیا موقف ہے، کیا مطالبات ہیں، ذرا وہ ہمیں کلیئرلی بتائیے گا. میرے خیال میں یہ بہت واضح ہے. ہمارا جو سب سے بڑا اور دیرینہ مطالبہ ہے وہ تو وہی ہے جو 26ویں آئینی ترمیم کے موقع پر ہم نے دیا تھا، اور پھر 27ویں پر تو وزیر اعظم پاکستان نے ہمیں یہ عندیہ دیا تھا، خوشخبری دی تھی کہ وہ ہماری آئینی ترمیم کو لا رہے ہیں. لیکن اب 28ویں میں انہوں نے یہ یقین دہانی کرائی کہ جیسے ہی 28ویں ترمیم آئے گی انشاءاللہ اس میں MQM پاکستان کا آئینی ترمیمی پیکج بھی شامل ہوگا، جس کا مطلب ہے کہ آرٹیکل 140 سے کہ ہم اثر نو تعریف اور تشریح کریں گے، اور آئین میں بلدیاتی اداروں، بلدیاتی نظام اور مقامی شہری حکومت کو وہ تحفظ دیں گے، انہیں مکمل خود مختاری دیں گے، تاکہ یہ جو اختیارات اور وسائل اور فیصلہ کرنے کا جو اختیار اس کی تقسیم ہے وہ وفاق، صوبوں اور بلدیاتی سطح کی جمہوریت ان کے درمیان واضح اور طے ہو جائے، اور اس میں کہیں پر کوئی معاملہ گڈمٹ نہ ہو، جس کی وجہ سے عموماً صوبائی حکومتیں اور صوبے اپنی مرضی سے بلدیاتی اداروں، بلدیاتی ذمہ داریوں، بلدیاتی نظام اور بلدیاتی وسائل کی تعریف اور تشریح کرتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ پوری دنیا میں اب تقریباً ایک آزاد، آٹونومس، خود مختار، بااختیار، باوسیلہ بلدیاتی نظام اور مقامی حکومت کی خود مختاری قائم ہو چکی ہے. میرے خیال میں اب وقت ہے جو پاکستان کو پوری دنیا میں مواقع مل رہے ہیں اور پوری دنیا کے ساتھ پاکستان کا عالمی سطح پر ایک کردار وضع ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں پاکستان کی معیشت کو مضبوط اور مستحکم کرنے، پاکستان کی بقا اور سلامتی کی ضمانت دینے اور تعمیر و ترقی کے عمل کو تیز سے تیز تر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پاکستان کے 144 شہروں اور ضلعوں کو بھی اپنے پیروں پہ کھڑا کریں، انہیں خود مختاری دیں اور انہیں ترقی کا انجن بنائے، انہیں معیشت کا مرکز بنائے. تو میرے خیال میں یہ کراچی اسپیسیفک نہیں ہے، یہ پاکستان کے تمام شہروں کی بات ہے. سندھ میں جیکب آباد، کشمور، لاڑکانہ کے میئر اور وہاں کی بلدیاتی کونسل کو، بلدیاتی اداروں کو اختیار ملے اور وہ اپنے شہر کے مسائل خود حل کریں، اپنی تقدیر کے خود مالک بنے. یہ میرے خیال میں جمہوریت کا بنیادی اصول ہے کہ اگر لوگوں کے لیے جمہوریت ہے، لوگوں کے دم سے جمہوریت ہے اور لوگوں کے جو معیار زندگی کو بہتر کرنے کے لیے ہے، تو پھر اس میں شاید وفاق اور صوبوں کا اتنا کردار نہیں جتنا کردار شہروں کا، ضلعوں کا، تحصیلوں کا اور یونین کاؤنسلوں کا ہے. اس سطح تک اختیار دینے کی باتیں تو لیکن ڈاکٹر صاحب وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے. یہ تو MQM کا ایک دیرینہ مطالبہ تھا. پچھلے 3 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں آرٹیکل 140A والا اور یہ جو آٹونومس بلدیاتی نظام ہے، یہ تو MQM ڈیمانڈ کر رہی تھی، 26 میں بھی ڈیمانڈ کر رہی تھی، 27 میں بھی ڈیمانڈ کر رہی تھی. اب 28ویں میں واٹ از نیو؟ آپ کو ایسی کون سی یقین دہانی کروائی گئی ہے یا ایسا کیا آپ کو بتایا گیا کہ آپ کو لگتا ہے کہ 28ویں میں یہ آپ کا مطالبہ مان لیا جائے گا؟ دیکھیں، جو اس بات کا کمپریہنشن ہم کریں نا کہ یہ اتنی آئینی ترامیم کیوں ہو رہی ہے، تو اس میں 26ویں اور 27ویں میں کچھ جماعتوں کا اپنا جماعتی اور گروہی مفاد بھی تھا نا. لیکن میرے خیال میں
اب کوئی ایسی ترمیم بھی ہونی چاہیے جس میں پاکستان کے 25 کروڑ عوام اور جو شہری ہیں بے روزگاری، غربت اور مہنگائی کی چکی تلے وہ بار بار اور روزانہ پیچھے جا رہے ہیں. کن جماعتوں کا مفاد تھا، کن جماعتوں کا ذاتی مفاد تھا 26ویں ترمیم اور 27ویں ترمیم میں؟ سر دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو 28ویں ترمیم میں ہمارے ترمیمی پیکج کی مخالفت کریں گے اور کر رہے ہیں ان کا مفاد زیادہ تھا. انہوں نے میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تو دیکھیں جہاں انہیں زیادہ اسپیس مل گئی مالی، مالیاتی، معاشی، معاشرتی، ہر تمام شعبے میں حکومتی انتظامی. آج اگر تھوڑی سی اسپیس ان سے لی جا رہی ہے اور وہ ڈیولوشن جو منتقلی اقتدار کا طے تھا 18ویں ترمیم میں بھی کہ صوبہ خود مختاری کے بعد اب مقامی خود مختاری کی طرف جائیں گے، اس وقت بھی طے تھا. اس کے ساتھ ایک پورا نوٹ لگا تھا 18ویں ترمیم کے ساتھ جس میں یہ تمام سیاسی جماعتوں نے یہ کمٹ کیا تھا کہ اب جو صوبائی حکومت اور صوبوں کے پاس اختیارات ہیں وہ نیچے جائیں گے. یہ سب نے طے کیا تھا. اب اگر اس کی کوئی مخالفت کر رہا ہے تو میرے خیال میں پیپلز پارٹی پنجاب نے اس کی مخالفت نہیں کی، پیپلز پارٹی سندھ نے مخالفت کی ہماری یہ آئینی ترمیم کی، جس کی وجہ سے یہ 27ویں میں نہیں آ سکی تھی. لیکن وزیر اعظم نے پھر اعادہ کیا، اس بات کا یقین دہانی کرائی ہے 27ویں میں تو وہ تیار تھے. پی ایم ایل این کی کوئی مخالفت نہیں، وہ مکمل طور پر اس کی حمایت و تائید کرتی ہے. اور پنجاب اسمبلی نے تو ایک قرارداد بھی پاس کی ہے. پھر جسٹس گلزار احمد شیخ سابق جو چیف جسٹس سپریم کورٹ ہے، انہوں نے بھی ہماری پٹیشن پر آرٹیکل 140A کی جو وضاحت کی، جو تشریح کی اور جو ہمارا موقف تھا اس کو 100% انہوں نے جو ہے وہ اس کو تسلیم کیا. تو میرے خیال میں اب یہ کہ اگر پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ وہ پاکستان کے اس پورے سیاسی منظرنامے میں عوام کے سامنے اپنے آپ کو ایکسپوز کرے اور جو ان کے سارے جمہوریت نوازی کے دعوے ہیں وہ دھرے کے دھرے رہ جائیں تو پھر یہ ان کی مرضی ہے. کیونکہ ان کی ویسے بھی گورننس کا جو اصل امتحان تھا وہ سندھ میں تھا، جو کہ ثابت ہوا 18 سالوں میں کہ بدترین اور کرپٹ ترین حکمرانی جو انہوں نے قائم کی تھی. 25,000 ارب روپے جو ملے 18 سالوں میں، اس کا انہوں نے کیا استعمال کیا، کہاں پر یہ لگے، وہ خود بتانے سے قاصر ہیں. چارہ بھٹو کا اگر افتتاح ہونے والا ہے بالآخر تو کتنی مرتبہ اسے آپریشنل کیا جا رہا تھا، اس کے ٹیسٹ ٹرائل لیے جا رہے تھے، تو کتنی مرتبہ چارہ بھٹو جو ہے وہ گری ہے، کتنی مرتبہ جو ہے آپریشنل کیا انہوں نے متبادل حق کینال کو، تو اس حق کینال میں کتنے بریچز ہوئے، کتنے سوراخ ہوئے، کتنی مرتبہ وہ بہ گئی. ریڈ لائن کا کیا حال ہے، کریم آباد کا فلائی انڈر پاس خدا کر کے مکمل ہوا ہے تو اس کی ذرا سڑک جا کر دیکھ لیں. ویسے فاروق بھائی آج تو ایک بڑا کارنامہ ہونے والا ہے، باقاعدہ طور پر شاہراہ بھٹو کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں بلاول بھٹو صاحب، تو آپ انوائٹڈ ہیں ویسے اس تقریب میں؟ نہیں، میرے خیال میں ہمارے تو وجود سے انکار کیا جاتا ہے، لیکن ہم انوائٹڈ ہو نہ ہو ہماری جو مثبت تنقید، تعمیری تنقید ہے اور ایک دانہ دوست کا کردار ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بالخصوص سندھ میں اور پی ایم ایل این کے لیے وفاق میں ہم اپنے اس کردار کو جاری رکھیں گے. لیکن انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم صرف 22 ایم این ایز اور 37 ایم پی ایز نہیں ہیں، یہ کاؤنٹ نہیں. ہمارا کاؤنٹ کراچی کے 4 کروڑ شہری عوام جو کہ پورے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں لسانی اعتبار سے، علاقائی اعتبار سے. پاکستان کے ہر علاقے کا شہری کراچی میں بستا ہے، پاکستان کی ہر زبان بولنے والا کراچی میں رہتا ہے. اب اگر ان کی امنگ کو نظر اور یہ 60% ریونیو مرکز. ڈاکٹر صاحب لاسٹلی ایک بات بتا دیں بس، ایم کیو ایم کا ایک اور مطالبہ بھی سامنے آیا ہے، 25 ارب روپے کراچی اور حیدرآباد کے لیے اسپیشل ڈیولپمنٹ پروگرام کے فنڈ کے طور پر علیحدہ سے جاری کیے جائیں. یہ 25 ارب روپے کن چیزوں پر استعمال کیے جائیں گے؟ دیکھیں مختلف علاقوں میں بہت سارے فلائی اوورز کا قیام ہے، کئی علاقوں میں انڈر گراؤنڈ پمپنگ اسٹیشنز ہیں جن کے قیام سے جو علاقے ذرا اونچائی پر ہیں یا جو علاقے ذرا ٹیل پر بہت دوری پر ہیں اس کے پانی کی تقسیم کے نظام سے، تو وہاں تک بھی پانی کی تقسیم اور ترسیل کو آسان بنایا جا سکے. کچھ جگہوں پہ جو بڑی بڑی ٹرنک سیورز جو ہیں وہ نہیں ہیں، جو نکاسی آپ کی بڑی لائنیں موجود نہیں ہیں. پھر مختلف علاقوں میں جو ہے وہ بہت سارے اور ایسے میں سمجھتا ہوں کہ کام ہونے ہیں جن پر اگر توجہ دی جائے. فلائی اوورز بڑے فلائی اوورز ہیں، جیسے اگر ہم گلشن معمار سے سپر ہائی وے پر اگر ایک فلائی اوور تعمیر کرتے ہیں تو وہاں پر بہت سارے ایکٹیویٹیز کو بچایا جا سکتا ہے. تو بڑا زبردست ویژن ہے ڈاکٹر صاحب.
بہت زبردست ویژن ہے اور یہ تو کراچی کے عوام کا تو دل خوش باغ باغ ہو جائے گا اس ڈیولپمنٹ سے. بہت شکریہ. اگر ایسا ہو، لیکن کم از کم ہمارا جو کام ہے احتجاج کرنا کراچی کے اور حیدرآباد کے بالخصوص عوام کے شہریوں کے مسائل کو اٹھانا، اس کا حل دینا، تو ہم یہ حل دے رہے ہیں. اور پھر آگمنٹیشن آف جو واٹر سپلائی ہے ورلڈ بینک کا 75 ارب کا. دیکھیں ابھی گزشتہ دنوں جو K4 کا پہلا مرحلہ 26 کروڑ گیلن یومی اضافی پانی، اس کا اندیا وزیر پانی اور آبپاشی نے دیا قومی اسمبلی میں ہمارے سوال پر، MKM کے سوال پر. اور یہ بات طے ہے کہ MKM پاکستان اور PMLN نے مشترکہ طور پر نگرانی کر کے وابڈا سے یہ منصوبہ جو ہے تقریباً دسمبر 2026 میں مکمل ہو رہا ہے. تو تھوک پانی تو کراچی کو مل جائے گا، لیکن اس کی تقسیم اور تفصیل میں جو 25 ارب ہم لے رہے ہیں، ہم بھی کچھ اس میں حصہ ڈالیں گے، اور 75 ارب ورلڈ بینک نے دیے وہ بھی خرچ ہونے چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ ایٹ دا سیم ٹائم وزیر اعظم نے MKM کے وفد کو یہ بھی کہا ہے کہ کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے ڈیولپمنٹ کے کسی بھی کام میں، کسی منصوبے میں. رائٹلی سیڈ. بہت پیسے درکار ہیں جی، جو رقم درکار ہے مجھ سے DHA اور کلفٹن DHA کو بھی جو ہے ٹینکر فری اب ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ٹینکر فری ہونا چاہیے. بہت شکریہ. ڈاکٹر فاروق ستار ہمارے ساتھ موجود تھے. اور یہ جناب MKM کے مطالبات ہیں کچھ جو کہ 28ویں ترمیم میں ہم دیکھیں گے. وی ول فالو اینڈ وی ول لیٹ یو نو کہ ان میں سے کون سے مطالبات مانے جاتے ہیں اور کون سے اس دفعہ جو ہے وہ اگلی دفعہ کے لیے مختص کر دیے جائیں گے. موونگ فارورڈ جناب، یہ تو سیاسی میدان کی بات ہو گئی ہے. ذرا کھیل کے میدان پہ آ جاتے ہیں. باخبر سویرا ہو اور ہم کھیل کی بات نہ کریں، ایسا تو ممکن نہیں ہے. آپ کو پتا ہے بنگلہ دیش سے ٹیسٹ سیریز میں جو وائٹ واش ہوا پاکستان کا، اس کے بعد قومی کرکٹ ٹیم جو ہے وہ انتہائی تنقید کی زد میں ہے. چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، چاہے وہ سابق کھلاڑی ہوں، چاہے وہ کپتان اور سینئر کھلاڑی ہوں، ہر شخص جو ہے وہ، چاہے وہ کرکٹ فین ہو، شائقین کے دل بڑے نالا ہیں جناب. وہ یہ کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش سے بھی آپ وائٹ واش ہو گئے. کپتان اور سینئر کھلاڑیوں کو آڑے ہاتھوں لیا جا رہا ہے. شائقین کرکٹ بھی بہت غصے میں ہے جناب. کپتان شان مسعود کی کپتانی بھی ہاتھ سے نکلتی نظر آ رہی ہے. ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے نیا کپتان لائے جانے کا امکان بڑھتا چلا جا رہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ ویسٹ انڈیز کے ساتھ جو ٹورنامنٹ ہے اٹس جسٹ اراؤنڈ دا کارنر. اب شان مسعود کے اوپر تنقید ہے. شان مسعود کے ہاتھ سے کپتانی جو ہے وہ نکلتی نظر آ رہی ہے. شاہین آفریدی، سلمان آغا، سعود شکیل، محمد رضوان اور کپتان شان مسعود کا نام رہے. ایک ہی کپتان شان مسعود کے دور میں 5 کوچز تبدیل ہو چکے ہیں. محمد حفیظ گئے تو گلسپی آئے، ان کے بعد عاقب جاوید آئے، اظہر محمود آئے، اور اب سرفراز احمد کو کوچ بنایا گیا. لیکن بار بار تبدیلیوں کے باوجود نتائج ہمیں نظر نہیں آ رہے، کچھ نتیجے بدلتے نظر نہیں آ رہے. وہی سیم پیٹرن ہے، وہی سیم غلطیاں ہیں، وہی سیم مسائل ہیں جو کہ ہم اپنی ٹیم میں دیکھ رہے ہیں. تو جناب پچھلے 4 سال کے دوران 15 کھلاڑیوں کو ٹیسٹ کیپ دی جا چکی ہے. بنگلہ دیش کے خلاف سیریز میں شکست کے بعد پاکستان ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے پوائنٹ ٹیبل پر 1 درجے نیچے چلا گیا ہے اور اب 8واں نمبر ہے پاکستان کا، اور صرف پوائنٹس کے ساتھ ویسٹ انڈیز سے 1 نمبر اوپر ہے. تو یہ بڑی مسائل ہے، یہ بڑی پریشانیاں ہیں کہ وہ ایک تو پیٹرن سیم ہے، اوپر سے مسلسل تبدیلیاں کی جا رہی ہیں. ہم نے ہر حربہ آزما لیا، ہم نے ہر قسم کا تجربہ کر کے دیکھ لیا، لیکن ہمیں نتائج نہیں مل رہے. ہمیں جو مثبت نتائج چاہیے وہ ہمیں اس ٹیم سے نہیں مل رہے. ایک اور بات بھی آپ کو یہاں پر ایک اپڈیٹ بھی دے دیتے ہیں. ایک اور خبر ہے، وہ یہ ہے کہ فاسٹ بولر شاہین آفریدی آسٹریلیا کے خلاف ون ڈے انٹرنیشنل سیریز میں قومی ٹیم کی قیادت کریں گے. یہ بڑی تازہ ترین اور لیٹسٹ خبر ہے. بابر اعظم، نسیم شاہ، شاداب خان اور سفیان مقیم کی قومی ٹیم میں واپسی ہوئی ہے، جبکہ محمد غازی غوری اور روہیل نذیر کو اسکواڈ میں وکٹ کیپر بیٹرز کے طور پر شامل کیا گیا ہے. تو جناب اس تمام تر باتیں گفتگو کر لیں گے اسی حوالے سے. موجود ہیں ہمارے ساتھ نمائندہ خصوصی برائے کھیل شاہد ہاشمی صاحب. بہت شکریہ شاہد صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. شاہد بھائی، فاسٹ بولر شاہین آفریدی ہیں ہمارے، آسٹریلیا کے خلاف ون ڈے انٹرنیشنل سیریز میں قومی ٹیم کی قیادت کریں گے. پھر بابر اعظم، نسیم شاہ، شاداب خان، سفیان مقیم، ان کی بھی ٹیم میں واپسی ہوئی ہے. کیسے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو؟ اچھا ہے فیصلہ. ظاہر ہے اب پاکستان کو 2027 کا ورلڈ کپ کھیلنا ہے، اس کی تیاری کرنی ہے، اس کے لیے ٹیم بنانی ہے. اور شاہین کو جب کپتان بنایا گیا تھا پچھلے سال ساؤتھ افریقہ کی سیریز سے پہلے، تو انہوں نے یہی اس بات کا ارادہ کیا تھا کہ وہ نئے کھلاڑیوں کو آزمائیں گے، نئی ٹیم بنائیں گے. 2027 تک جو کھلاڑی جا سکتے ہیں ان کو رکھیں گے ٹیم میں. تو اب یہ ٹیم کا اناؤنسمنٹ ہوا ہے. آسٹریلیا کے خلاف 3 ون ڈے ہیں، ٹیم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. شاہین شاہ آفریدی PSL کی بنیاد پر کچھ کھلاڑیوں کو لیا گیا ہے، ٹھیک ہے،
اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ ون ڈے میں کس طرح پرفارم کرتے ہیں. سفیان مقیم یقیناً پچھلے سال جب چیمپئنز ٹرافی ہوئی تھی اس وقت بھی ان کا نام بہت آ رہا تھا, لیکن سلیکٹرز نے اس وقت ان کو نہیں لیا تھا, لیکن اس دفعہ وہ پی ایس ایل کے بہترین بالر ثابت ہوئے. زبردست انہوں نے بالنگ کی. حنین شاہ نے بڑی اچھی بالنگ کی ہے, وہ ایک بہت ہی اچھا کھلاڑی ثابت ہو سکتا ہے نسیم شاہ کے ساتھ. نسیم شاہ کے چھوٹے بھائی ہیں اور بڑی سپیڈ سے, بڑی توجہ سے, بڑی اچھی بالنگ انہوں نے کی تھی. ایک میچ میں تو انہوں نے بڑا اچھا دفاع کیا تھا اور اپنی ٹیم کو حیدرآباد کنگز کو جتوایا تھا. تو پہلا قدم ہے 2027 کے ورلڈ کپ کی طرف, اور یہ ایک ٹیم اناؤنسمنٹ ہوئی ہے. تو گڈ لک ٹو ٹیم, گڈ لک ٹو شاہین شاہ. لولی. اب ذرا شاہد بھائی بات کر لیتے ہیں بنگلہ دیش نے جو پاکستان کو وائٹ واش کیا. بڑا دل دکھتا ہے یہ بات, یہ جملہ ہی بولتے ہوئے کہ بنگلہ دیش نے پاکستان کو وائٹ واش کر دیا. قومی ٹیم کا شاہد بھائی یہ حال ہو گیا ہے کہ اب بنگلہ دیش سے جیتنا بھی ہمارے لیے ایک چیلنج بن گیا ہے. پاکستان ہو یا بنگلہ دیش ہو, پاکستان کو وائٹ واش کا سامنا کرنا پڑا, یہ اب ایک فیکٹ ہے. دنیا نے دیکھا ہر شعبہ, فیلڈنگ ہو, بولنگ ہو, بیٹنگ ہو, کھلاڑیوں کی کوآرڈینیشن ہمیں نظر نہیں آ رہی. ایک ریویو لینے کے لیے کھلاڑی ایک دوسرے کے چہرے دیکھتے نظر آتے ہیں, شکست خوردہ ایکسپریشنز رہتے ہیں, ڈی موٹیویٹڈ لگتے ہیں. کیا اتنا برا حال کبھی کسی اور بڑی ٹیم کا ہوا آج تک, اتنا ڈاؤن فال؟ بہت سی ٹیموں کا ہوتا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے 1983 میں آسٹریلیا کی ٹیم جب مسلسل سیریز ہاری تو ان کے کپتان تھے کیم ہیوز. وہ آئے اور وہ اپنی پریس کانفرنس میں وہ اپنی ریزگنیشن دے رہے تھے. ان سے پریس کانفرنس پوری نہیں ہوئی, وہ رو پڑے. آسٹریلیا جیسی ٹیم پر ایسا برا وقت آیا جس نے ڈان بریڈمین, ڈینس لیلی اور بڑے بڑے پلیئر پیدا کیے تھے. بڑا ان کا ایک غلبہ تھا انٹرنیشنل کرکٹ میں, لیکن پھر بتدریج وہ بہتر ہوتے گئے. تو بڑی مربوط پلاننگ کرنی پڑے گی. ویسٹ انڈیز ایک زمانے میں کالی آندھی انہیں کہا جاتا تھا, زبردست ٹیم تھی, ان کے فاسٹ بولر بڑے زبردست تھے, وہ کسی ٹیم کو بھی ان کے گھر جا کے 4-4 5-5 ٹیسٹ میچ ہرا دیتے تھے. اب ویسٹ انڈیز کی ٹیم بہت ہی بری ہے, ان کے اوپر بڑا برا وقت آیا ہوا ہے. پچھلے سال وہ آسٹریلیا سے سیریز کھیلے, 3 کے 3 ٹیسٹ میچ ہار گئے. وہ ہمیشہ کبھی 8ویں نمبر پہ کبھی 9ویں نمبر پر ہوتے ہیں ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں. اس وقت وہ 9ویں نمبر پر ہے اور پاکستان سے ان کو مقابلہ ہے کہ کون سی ٹیم 9ویں نمبر پہ فنش کرتی ہے. یہ کہہ رہے برا ہیں, وقت آتا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لمبی ہے غم کی شام, مگر شام ہی تو ہے. یہ بتدریج بہتری آ جائے گی اگر پراپر پلاننگ کی جائے. شان مسعود کا تو بتائیں شاہد بھائی, کیا خبریں آپ کے پاس, جاری ہے کپتانی ان کے ہاتھ سے, اور نیا کپتان کون آ رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی انہوں نے پریس کانفرنس میں بالکل درست بات کہی تھی کہ میں نہیں کروں گا فیصلہ, یہ کرکٹ بورڈ ہی فیصلہ کرے گا. کرکٹ بورڈ نے تسلسل کی خاطر جب پچھلی ورلڈ چیمپئن شپ سائیکل میں پاکستان کی ٹیم 9ویں نمبر پر آئی تھی تو انہوں نے کہا نہیں, ہم شان مسعود کو ہی کپتان برقرار رکھیں گے. لیکن میرا خیال ہے اب وہ دفاع نہیں کر پائیں گے پاکستان کرکٹ بورڈ اس فیصلے کا, اور انہیں یقیناً کوئی نیا کپتان بنانا پڑے گا. ویسٹ انڈیز کے خلاف جہاں 2 ٹیسٹ میچ کی سیریز جولائی میں ہے, میری خبریں تو جو مجھے بتا رہی ہیں وہ یہ ہے کہ سلمان آغا موزوں امیدوار نظر آ رہے ہیں, اور سلمان آغا کو پاکستان کی ٹیسٹ کپتانی سونپی جائے گی. سلمان علی آغا کو پاکستان کی ٹیسٹ کی کپتانی سونپی جائے گی. بہت شکریہ شاہد بھائی, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا اور بڑی زبردستی آپ نے خبر بھی دے دی ہمیں. دیکھتے ہیں یہ خبر ویسے زبردست ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, یہ تو ہمیں فیوچر ٹورنامنٹ سے پتہ چلے گا. بٹ یہاں پر ٹائم ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے دیئر ود اس. السلام علیکم, ویلکم بیک ٹو باخبر سویرا. یو واچنگ AIY نیوز. جناب میں آ گیا ہوں آپ کے سویرے کو باخبر بنانے کے لیے. کیسے مزاج ہیں آپ کے گرمی سے, کیسے آپ لوگ کوپ اپ کر رہے ہیں؟ ویسے عید کے دن بہت, اب عید کے دن چل رہے, عید قریب آنے والی ہے. ہر گلی کوچے محلے میں آپ کو جانور نظر آئیں گے. ایک چیز تھوڑی سی ڈسٹربنگ ہے, وہ یہ ہے کہ رات کو جب آپ گاڑی پارک کرتے ہیں اپنے گراج کے اندر اور صبح جب آپ نکالنے لگتے ہیں, پیچھے جو ہے وہ جانور بندہ ہوتا ہے. وہ ایک بڑی پریشانی, کیونکہ ظاہر ہے جانوروں کے آنے کا سلسلہ اب تیز ہو گیا ہے. ہر گھر کے باہر آپ کو جانور نظر آئے گا. ریکویسٹ آپ سے بس یہ چھوٹی سی ہے کہ پلیز لاکھوں روپے کا ہم نے جانور لے کے آنا ہے, صفائی کا خیال بھی رکھیں. اور دوسری کہ پلیز اپروپریٹ جگہ پہ جانور باندھیں, ورنہ یہ جو لوگوں نے گاڑیاں نکالنی ہوتی ہیں, بائکس نکالنی ہوتی ہیں, صبح دفتر جانا ہوتا ہے, اسکول یونیورسٹی سے بچوں نے جانا ہوتا ہے, تو وہ جو سرپرائز باڑے بنے ہوتے ہیں نا, ان سے تھوڑی سی پرابلم نہ پڑوسیوں کو ہو جاتی ہے. یہ تو جناب تھی صورتحال ملک بھر میں چل رہی ہے, اس حوالے سے بھی مزید بات بھی کریں گے. لیکن اگر ہم کراچی کی بات کر لیں, کراچی ہمارا شہر ہے, معاشی انجن ہے, معاشی ہب ہے, پاکستان کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے. کراچی میں میس ٹرانزٹ سسٹم کی کمی ہے اور یہ ایک فیکٹ ہے. اب کراچی میں پیپلز بس سروس کی اگر ہم بات کر لیں, پیپلز بس سروس کے ڈرائیور
पुलिस के मुबैना तशद्दुद पर पीपल्स बस सर्विस के ड्राइवर्स का मेरी वेदर टावर के करीब एहतजाज। अब पीपल्स बस सर्विस का ड्राइवर था, उससे पुलिस ने एहतजाज किया। उसके बाद फिर जो तमाम ड्राइवर्स थे उन्होंने एहतजाज किया। बस खड़ी करके जिना ब्रिज ब्लॉक कर दिया और एहतजाज के बाइस एम जिना रोड, आई चुंदरीगढ़ रोड, जी अलाना रोड और MT खान रोड पर ट्रैफिक जाम हो गया। अदनान राजपूत हमें इस हवाले से अपडेट्स बताएंगे। अदनान, बताएगा कौन कौन सी रोड्स कहां से बंद है? देखिए जी, बिल्कुल ये पीपल्स बस सर्विस के ड्राइवरों पर पुलिस की जानिब से मुबैना तशद्दुद का वाकया सामने आया है। वाकये के बाद पीपल्स बस सर्विस के ड्राइवरों ने टावर के करीब सरापा एहतजाज है। ड्राइवरों ने बसें खड़ी करके जिना ब्रिज ब्लॉक कर दिया है। एम जिना रोड, आई चंद्रीगढ़ रोड, जी अलहानी रोड और MT खान रोड पर बदतरीन ट्रैफिक जाम है। इसके अलावा अतराफ के इलाके में भी ट्रैफिक का शदीद दबाव है और ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। पुलिस का बताना है कि ये टावर के करीब ये रेड बस के जो ड्राइवर है उनकी जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। सड़क खुलवाने की तशद्दुद किस बात पर किया गया था पुलिस की जानिब से? सिलसिला जारी है। तशद्दुद किस बात पर किया गया था पुलिस की जानिब से? देखिए जी, पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि ड्राइवरों से अभी बात करने की कोशिश की जा रही है। एक पुलिस एहलकार और ड्राइवर में किसी बात पर कल कलामी हुई थी, जिसके बाद दोनों में झगड़ा हुआ और पुलिस तशद्दुद के बाद ड्राइवरों ने एहतजाज शुरू कर दिया था। SHO की जानिब से यही बताया जा रहा है कि बातचीत के जरिए मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की कोशिश की जा रही है। और कौन कौन से रास्ते जो हैं वो चोक किए गए हैं और क्या ट्रैफिक पुलिस ने कोई मुतबादिल रास्ते बताए हैं अवाम को? जी बिल्कुल, ट्रैफिक पुलिस हुकाम की जानिब से बताया जा रहा है कि ट्रैफिक को चंद्रीगढ़ चौक से मुमताज हसन की तरफ भेजा जा रहा है और जिना ब्रिज से आने वाले ट्रैफिक को MT खान की तरफ भेजा जा रहा है और खारादर थाने से ट्रैफिक को याकूबिया मस्जिद की तरफ भेजा जा रहा है। जी। और किस तादाद में लोग मौजूद हैं जो कि पीपल्स बस सर्विस के ड्राइवर्स हैं, किस तादाद में हैं जो एहतजाज कर रहे हैं? देखिए जी, बड़ी तादाद में पीपल्स बस सर्विस के जो ड्राइवर हैं वो टावर पर मौजूद है। तमाम बसें टावर पर खड़ी करके सड़क को बंद कर दिया है और जिसकी वजह से शदीद ट्रैफिक का दबाव है। अतराफ की सड़कों पर बदतरीन ट्रैफिक जाम है। शहरी जो है ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं और गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। अच्छा, जरा पुलिस एहलकार की भी जानिब से जो मौक़िफ़ आया है वो भी जरा आपको सुनवा देते अपने व्यूअर्स को, तो ये सुनिएगा कि क्या कहते हैं। इतना स्कूल में बोर्ड देखा छोड़ने जा रहा था, जब ये टावर वाला कट ऊपर पुल की तरफ टर्न किया ना, गाड़ी वाले ने ना देखा ना कुछ, टर्न इतना स्पीड से लिया और आगे वाला टायर, अगर बच्चों को मैं अपने बाजू से नीचे नहीं ना फेंकता, बच्चे मेरे गाड़ी के आगे वाले टायर के नीचे आ जाते। बच्चे ठीक है लेकिन मेरा जो ये टांग है ना, ये बिल्कुल पाँव के नीचे आ गए और 10 मिनट शीशे में देख रहा है, उसके बावजूद ही इसने गाड़ी ऊपर चढ़ा के रखी है। वो आवाम आई है, उसने इसको मारा, उसने कहा उसकी टांग से गाड़ी हटा, फिर इसने गाड़ी पीछे रिवर्स की। मैं खुद पुलिस वाला हूँ, मेरा छोटा भाई पुलिस में, मेरे भाई भी सारे पुलिस में, हम थाने खारेदार लेके जा रहे हैं खुद। देख सकते हैं मनाजिर, और इस वक्त चौक किया गया है बहुत सी शाहराहों को, आई चुंदरीगढ़ रोड समेत। लेकिन ये जो वाकया हुआ, ये जो पुलिस एहलकार का भी आपने आपको मौक़िफ़ जो शॉर्ट सुनाया, ये बच्चों को लेकर जा रहा था, इसके बच्चों के ऊपर बता रहा है कि उसके मौक़िफ़ ये है कि उसके बच्चों को टक्कर लगी और बच्चे मुश्किल से बचे, गाड़ी की टायरों के नीचे आने लगे थे। उसके बाद फिर जब अवाम आई, अवाम ने घेराव किया, उसके बाद से सारा मामला शुरू हुआ। तो कराची में पीपल्स बस सर्विस के ड्राइवर पर जो पुलिस के मुबैना तशद्दुद का वाकया था, उसके बाद पीपल्स बस सर्विस के तमाम ड्राइवर्स ने बहुत सी सड़कों को चौक कर दिया, एहतजाज कर रहे हैं, मुजाहरा कर रहे हैं और ये बसेस लगाकर सड़कों को ब्लॉक कर दिया है। चलें जी, मूविंग फॉरवर्ड जनाबी, कराची की बात तो हमने कर ली। अब आपको जरा लाहौर का बताते हैं कि लाहौर में क्या चल रहा है। लाहौर में भी कुछ मसाइल सामने आ रहे हैं, खासतौर पर जब हम हेल्थ केयर की बात करते हैं, जब हम सेहत आमा की बात करें। कुछ मसाइल हैं जो कि हमारे सीनियर सिटीजन्स को होते हैं, विद एज ये मसाइल हर किसी को हो जाते हैं। अब बड़े बुजुर्ग हैं, घुटनों का मसला बहुत होता जा रहा है हमारे मुल्क के अंदर, और हम देख रहे हैं कि आए रोज जो नी ट्रांसप्लांट का जो प्रोसेस है, बहुत से सीनियर सिटीजन्स हैं, हमारे घरों में
بہت سے ہمارے بزرگ ہیں جو کہ وہ آپریشن کرواتے ہیں, نی ٹرانسپلانٹ ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ اپنی زندگی کو ایک بہتری کے طریقے کے ساتھ گزارتے ہیں. لیکن اب لاہور سمیت پنجاب بھر میں ہو کیا رہا ہے کہ گھٹنوں کی تبدیلی کے جو ہزاروں مریض علاج کے منتظر ہیں وہ سرکاری اسپتالوں میں بجٹ بحران اور امپلانٹس کی عدم دستیابی کے باعث انتہائی پریشان ہیں. آپریشن روکے جا رہے ہیں. سالانہ پروکیورمنٹ نہ ہونے کے باعث جو سرکاری اسپتال ہیں وہاں پر جوائنٹس امپلانٹس کی شدید قلت کا سامنا ہے. اب لاہور میں 50,000 سے زائد مریض گھٹنوں کی تبدیلی کے انتظار میں ہیں. آپریشنز رکے ہوئے ہیں, پازڈ ہیں. اذیت ناک یہ تکلیف ہوتی ہے اور اس کا فوری جو حل ہوتا ہے نا وہ نی امپلانٹ ہوتا ہے. انسان نہ کھڑا ہو سکتا ہے, موبلٹی انسان کی ختم ہو جاتی ہے, نہ کھڑا ہو سکتا ہے نہ چل سکتا ہے. اور آپ سوچیں کہ ان دا ایج آف 70-80 ایئرز جب آپ نہ چل پا رہے ہیں نہ کھڑے ہو پا رہے ہیں اور آپ نے اپنا ایک پروسیس ایک آپریشن کروانا ہے اور اس کے لیے امپلانٹس ہی نہیں موجود ہیں تو بڑی تکلیف دہ عمل ہے, تکلیف دہ بات ہے. اب صوبے میں تعداد جو ہے وہ 1.5 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے. ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ بروقت آپریشن نہ ہونے سے مریض مستقل معذوری اور دیگر پیچیدگیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. تو یہاں پر جو خطرہ ہے وہ ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں مستقل معذوری کی. انتہائی الارمنگ سچویشن ہے, بات کر لیں گے اس حوالے سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں آرتھوپیڈکس پروفیسر ڈاکٹر تحسین ریاض صاحب. سر, تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم فار باخبر سویرا. امپلانٹس کی قلت سنگین مسئلہ ہے. امپلانٹس کی قلت کیوں پیش آ رہی ہے اور ابھی تک کتنے آپریشنز ہیں جو کہ پاز کیے ہوئے ہیں امپلانٹس کی قلت کی وجہ سے؟ جی تحسین ریاض صاحب. جی تھینک یو ویری مچ. جی آپ نے بڑا اچھا ٹاپک آج سلیکٹ کیا ہے کیونکہ یہ بہت ہی کامن پرابلم آج کل ہماری کمیونٹی کے اندر, ہماری سوسائٹی کے اندر موجود ہے کہ بڑھاپے میں, اور بڑھاپے سے مراد یہ ہے کہ 50 سال سے لے کے آن ورڈ جو ہے نا یہ گھٹنے جو ہے ڈی جنریشن ان میں ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آرتھرائٹس جس کو کہتے ہیں وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے اور اس سے پین ہوتی ہے گھٹنوں میں اور مریض کا چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے. اچھا, اس آرتھرائٹس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ یہ آرتھرائٹس بڑھاپے کی وجہ سے تو ہوتا ہے, کارٹیلیج جس میں ڈیمیج ہو جاتی ہے, لیکن اس کی ڈفرینٹ سٹیجز ہیں. سٹیج 1, سٹیج 2, سٹیج 3, سٹیج 4. جو 1, 2, 3 ہے وہ تو میڈیسن سے ٹریٹ ہو جاتی ہے, کچھ انجیکشنز لگانے سے, فزیوتھراپی لگانے سے کرنے سے اور لائف سٹائل چینج کرنے سے, ویٹ کم کرنے سے اس کو اس کے ساتھ جو ہے نا لائف چل سکتی ہے. لیکن جو سٹیج 4 ہوتی ہے, جو آخری سٹیج ہوتی ہے, اس کو سمجھنا بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہ سٹیج ہے جس پہ گھٹنے کی تبدیلی ضروری ہو جاتی ہے. اور وہ سٹیج ہے کون سی اور پیشنٹ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ میری سٹیج 4 آ گئی ہے؟ ایک تو پیشنٹ کا چلنا پھرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے, پین بہت زیادہ ہوتی ہے, ڈیلی بیسس پہ اس کو پین کلرز لینے پڑتے ہیں اور اس کا جو واکنگ ڈسٹینس ہے وہ بہت کم رہ جاتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ سارا دن بیٹھا رہے اور اس کا آہستہ آہستہ پھر ویٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اگر شوگر ہے تو شوگر بڑھنی شروع ہو جاتی ہے, بلڈ پریشر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور باقی جو کڈنیز ہیں خاص طور پہ اس پہ پین کلر لینے کی وجہ سے اس پہ افیکٹ آتا ہے اور کڈنی فیلئر ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ اگر ایکس رے کروائیں تو ایکس رے میں جوائنٹ سپیس ٹوٹلی ختم ہو جاتی ہے اور نئی بون جس کو آسٹیوفائٹس کہتے ہیں وہ بننا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ایسی سٹیج ہے جس پہ ہم پیشنٹ کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ اب آپ کے جوائنٹ سروسیبل نہیں رہے. تحسین صاحب, میں یہاں پر آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو جوائنٹ امپلانٹ ہے, نی امپلانٹ کی اگر ہم بات کر لیں, عام طور پر ویسے میری انفارمیشن کے مطابق 10 سے 12 لاکھ کا خرچہ آتا ہے. اب 10 سے 12 لاکھ کا خرچہ جب سرکاری اسپتالوں میں جاتے ہیں مریض, وہاں پر امپلانٹس ہی موجود نہیں ہے, مریض پریشان ہے, تکلیف میں ہے, کتنی ہی پین کلر کھا لیں گے, کڈنی فیلئر کا خدشہ بھی ہوتا ہے. کیوں امپلانٹس کی قلت ہے؟ جی یہ آپ کا بڑا ریلیونٹ کویشچن ہے. یہ جوائنٹس جو ہے نا کافی پرائیویٹ سیکٹر میں کافی مہنگے چینج ہوتے ہیں, 10 سے 12 لاکھ کی لاگت آتی ہے اور ہر پیشنٹ اس کو افورڈ نہیں کر سکتا. اس لیے اس کی فیسلٹی گورنمنٹ سیکٹر میں ضرور ہونی چاہیے کیونکہ یہ بہت کامن پرابلم ہے اور روٹینلی اب یہ پیشنٹس جو ہے نا وہ چینج کروا رہے ہیں. تو اگر گورنمنٹ سیکٹر میں یہ امپلانٹس اویلیبل ہوں, تھوڑی قیمت ان کی روٹین کے دوسرے امپلانٹ سے ذرا مہنگی ہوتی ہے کیونکہ ڈالر مہنگا ہونے کی وجہ سے اس کی پرائس بھی زیادہ ہو گئی ہے, لیکن اس کی اویلیبلٹی اور سپلائی گورنمنٹ ہاسپٹل میں ہر صورت ہونی چاہیے کیونکہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں ہمارے پاس ٹرینڈ سرجنز موجود ہیں, فیسلٹیز موجود ہیں تھیٹرز کی. اگر یہ امپلانٹ پرووائڈ ہو جائے تو ہزاروں مریض جو انتظار کر رہے ہیں اپنے جوائنٹ چینج کرانے کا,
ان کو یہ فیسلٹی مل سکتی ہے اور وہ دوبارہ سے اپنی ایکٹیو ہزاروں مریضوں کو باڈی کے آرگن سیف ہو سکتے ہیں، باقی آرگن سیف ہو سکتے ہیں، اور ہزاروں مریض ہیں جو کہ اس انتظار میں ہیں کہ امپلانٹس کروائے جائیں، لیکن امپلانٹس کی قلت ہے۔ میں آپ سے جاننا ہی چاہتا ہوں کہ اب ہر شخص پرائیویٹ علاج افورڈ نہیں کر سکتا، پرائیویٹ کا خرچہ کتنا ہے اور سرکاری اسپتال میں وہ کتنے میں ہو جاتا ہے؟ جی پرائیویٹ میں تو یہ آلموسٹ 10 سے 12 لاکھ روپے اس میں آتا ہے، کیونکہ اس میں جوائنٹ کی پرائس بھی انوالو ہوتی ہے، اور جوائنٹ اس کا 4 سے 5 لاکھ کا جوائنٹ آتا ہے، جو اچھا جوائنٹ ہے، جو برانڈڈ جوائنٹ ہے، جو یورپین امریکن برانڈز ہیں، اور 10 سے 15 لاکھ روپے کی اس میں لاگت آتی ہے۔ لیکن آپ کا جو کویشچن ہے کہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں اگر جوائنٹ فری گورنمنٹ سپلائی کر دے تو جو باقی جو سروسز ہیں وہ تو گورنمنٹ کی طرف سے فری ہوتی ہیں، سرجن فیس کوئی نہیں ہوتی ہے، انیستھیزیا کے چارجز نہیں ہوتے، تھیٹر کے چارج نہیں ہوتے، وہ تمام سروسز تو گورنمنٹ ہاسپٹل میں فری ہیں۔ صرف جوائنٹ کی سپلائی جو ہے نا وہ ایشو ہے، اگر جوائنٹ سپلائی گورنمنٹ کی طرف سے فری ہو جائے تو یہ آلموسٹ فری ہو جائیں گے۔ میں جب جناح ہاسپٹل میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھا تو میں نے ڈونیشن سے کافی سارے جوائنٹس جو ہے نا وہ لیے ہوئے تھے، اور میں نے ہنڈریڈز میں نی جوائنٹ اور ہپ جوائنٹس لوگوں کے چینج کیے جو ابھی بھی ریکارڈ کا حصہ ہے جناح ہاسپٹل کا، اور وہ ٹوٹلی فری آف کاسٹ میں نے کیے تھے، سنگل پینی بھی پیشنٹ کی جو ہے نا وہ کاسٹ نہیں آتی تھی، کیونکہ وہ جوائنٹس کی جو پرائس تھی وہ ہم ڈونر سے لے لیتے تھے، ڈونرز کو ریکویسٹ کر کے، تو باقی سروسز ٹوٹلی ہاسپٹل کی فری تھی۔ اور جناح ہاسپٹل میں نے پھر اس کے لیے بیسک ریکوائرمنٹ ہے کہ تھیٹرز کی کنڈیشن بہت اچھی ہونی چاہیے، ماڈولر تھیٹر ہونے چاہیے، تو میں نے جناح ہاسپٹل میں 4 ماڈولر تھیٹر اسی مقصد کے لیے بنائے تھے، سو دیٹ کہ پیشنٹس کو جو بیسٹ جو سروسز ہیں جوائنٹ ریپلیسمنٹ کی وہ پرووائڈ کی جائیں، اور انفیکشن فری ہونی چاہیے، اور آلموسٹ وہ ہماری انفیکشن فری رہی، ہمارے پاس ابھی بھی ڈیٹا اور ریکارڈ موجود ہے، تو لہٰذا گورنمنٹ ہاسپٹل میں یہ چیزیں پاسبل اور ہو سکتی ہیں۔ تحسین صاحب، ایک چیز میں آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں، جب ہم جوائنٹ امپلانٹس کی بات کرتے ہیں، خاص طور پر جب ہم نی امپلانٹس کی بات کرتے ہیں، بہت سے رومرز ہیں کہ عام زبان میں اگر میں کہوں کہ نہیں چھیڑنا چاہیے، بیماری بڑھ جاتی ہے، آرٹیفیشل چیز آرٹیفیشل ہوتی ہے، قدرت کے نظام میں چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی چاہیے، اس طرح کے رومرز پائے جاتے ہیں ہمارے معاشرے میں، یہ آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ کتنا افیکٹو پروسیجر ہے؟ امپلانٹ کے بعد انسان نارمل زندگی گزارتا ہے؟ جی آپ کا یہ بڑا ہی ریلیونٹ کویشچن ہے، کیونکہ یہ اب آپریشن جو ہے اس کا کافی ٹرینڈ ہے، ہو رہا ہے کامنلی، اور اتنے ہی زیادہ متس اور جو فیئر ہیں پیشنٹس کے مائنڈ میں وہ ہوتے ہیں، تو اس کے لیے پیشنٹس کی ایجوکیشن کے لیے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ بڑا سیف آپریشن ہے، لیکن اس کے پری ریکوزٹس ہیں۔ پری ریکوزٹس یہ ہیں کہ ایک تو جو سرجن کر رہا ہے وہ سرجن روٹین میں یہ کر رہا ہو، اس کی پریکٹس ہو اس میں ہو، اور اس کی ہسٹری میں ایک اچھی خاصی والیوم ہونا چاہیے، ہائی والیوم سرجن ہونا چاہیے نی ریپلیسمنٹ کا۔ دوسرا، اس سرجن کے ساتھ آرتھوپلاسٹی کی جوائنٹ ریپلیسمنٹ کی ٹرینڈ ٹیم ہونی چاہیے۔ تھرڈ ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ تھیٹرز جو ہے نا وہ آپٹیمم ہونے چاہیے، انیستھیزیا کی فیسلٹیز بہت اچھی ہونی چاہیے، اور اس سے بھی بڑھ کے جب آپریشن کر لیں تو آپریشن کے بعد جو ری ہیب پروگرام ہے وہ سرجن کے ڈائریکٹلی انڈر سپرویژن ہو، اور سرجن خود مانیٹر کرے۔ آلموسٹ 3 منتھس تک ری ہیب پروگرام چلتا ہے، اور ویکلی بیسس پہ ہم فالو اپ کرتے ہیں۔ اگر وہ فالو اپ آپٹیمم ہوتا رہے، ریگولر بیسس پہ ہوتا رہے، تو اس کے ریزلٹ مطلب بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری ریزلٹس ہیں، اور ایسے ہی پیشنٹ کی لائف دوبارہ شروع ہو جاتی ہے جیسے جوائنٹ خراب ہونے سے پہلے اس کی ایکٹیو لائف تھی، اور اس کی محتاجی ختم ہو جاتی ہے، وہ ایکٹیو لائف میں آ جاتا ہے، اس کے باڈی کے باقی آرگن سیف ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ بلڈ پریشر کا مریض ہے تو بلڈ پریشر اس کا کنٹرول ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ریگولر واک کرتا ہے اور ایکٹیو لائف گزارتا ہے۔ تو اس کے ریزلٹس بہت ہی اچھے ہیں، بہت پرومسنگ ریزلٹس ہیں، تو اس لیے وہ لوگ جو گھر پہ بیٹھے انتظار کر رہے ہیں وہ یہ پری ریکوزٹس دیکھیں کہ جہاں سے آپریشن کروا رہے ہیں یہ ساری چیزیں وہاں سہولتیں موجود ہیں، سرجن ایکسپرٹ ہے، سرجنز کی سکلز ٹھیک ہیں، اس کے پاس ٹیم اچھی ہے، تو یہ جو لوگ انتظار کر رہے ہیں وہ امیڈیٹلی آپریشنز کروائیں، اور یہ سیف ہے، سیکیور ہے، اور انٹائرلی لائف کو چینج کر دے، انٹائرلی لائف کو چینج کر دیتا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر تحسین صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ پری ریکوزٹس ہوتے ہیں، اس کا ایک پراپر ری ہیب ہے، تھیٹر اچھا ہونا چاہیے، ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، اور جب آپ یہ کروا لیتے ہیں آپریشن کے بعد پھر آپ ایک نارمل لائف، نارمل ہیومن کی طرح ایک نارمل لائف آپ گزار سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو امپلانٹس کی قلت ہے یہ ایک بڑی الارمنگ صورتحال ہے، اس قلت کو جلد سے جلد ختم کرنا چاہیے۔ چلیں جی آ جاتے ہیں، اب بات کر لیتے ہیں منڈی کے حوالے سے۔ عید کے دن ہیں اور عید جس طرح سے قریب آتی جا رہی ہے اس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر گلی محلے میں جانور آ رہے ہیں، اور
کیا خوبصورت اقسام کے جانور آ رہے ہیں. اقسام تو چلے اقسام ہے, کیا خوبصورت رنگ ہے, کیا خوبصورت ان کی جسامت ہے, اور کیا قد و قامت ہے. مزہ آ گیا کراچی میں, ایک سے بڑھ کر ایک جانور. اور کراچی میں خاص طور پر جتنا رجحان, جتنا شوق پایا جاتا ہے نا بڑی عید کے حوالے سے, میں آپ کو اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں کہ باقی شہروں میں اس قدر اتنا کریز نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بچے ہیں ساری رات پنکھا لگا کے وہ کیرم کھیلتے رہیں گے, لوڈو کھیلتے رہیں گے, وہ جانور کے پاس سے اٹھتے ہی نہیں ہے بچے. اوپر سے چھٹیاں بھی ہیں بچوں کی, ویکیشنز چل رہی ہیں. بڑے ہیں تو بڑوں کا ایک الگ جذبہ ہے, ایک الگ محبت ہے جانوروں کے ساتھ. وہ ان جانوروں کو کھلاتے رہیں گے, نہلاتے رہیں گے, ٹہلاتے رہیں گے. پورا گھر جو ہے وہ گلیوں میں باہر بیٹھا ہوتا ہے. ایک الگ ماحول ہے, ایک الگ رونق لگی ہوئی ہے کراچی میں تو خاص طور پر. تو جناب ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں, ملتان سے بھی ہیں, کراچی سے بھی ہیں اور لاہور سے بھی ہیں. سب سے پہلے لاہور سے ہمارے ساتھ حسن حفیظ ہیں, کراچی سے ہمارے ساتھ فیض اللہ ہیں, اور ملتان سے ہمارے ساتھ مرزا احمد ہیں. ہم ذرا لاہور کا رخ کر لیں کیونکہ بڑے دنوں بعد ہمیں اونٹ نظر آ رہے ہیں. تو حسن, آپ کون سی منڈی میں موجود ہیں؟ اونٹ بڑے خوبصورت نظر آ رہے ہیں آپ کے پیچھے, کیا ریٹ ہے ان اونٹوں کے؟ سائم اس دفعہ جو ہے وہ منڈی اس وقت سب پہ بتاتا چلوں, لاہور کی سب سے بڑی منڈی شاہپور کانجرا میں لگتی ہے, اور شاہپور کانجرا منڈی میں اس وقت موجود ہوں. اور یہاں پر ہر آنے والے دن میں ریٹ کا جو اتار چڑھاؤ ہے وہ چینج ہوتا جا رہا ہے. مطلب ابھی اس وقت میں موجود ہوں, صحرائی جہاز میرے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے موجود ہے, اور ایک اونٹوں کا بھی اس دفعہ رجحان دیکھنے میں آیا ہے لوگوں کا. لیکن اس سے پہلے اگر میں دکھا دوں تو ایک میرے ساتھ ایک اچھی قد و قامت والا خوبصورت جو ہے وہ بیل ہمارے ساتھ موجود ہے, اور ان کے جو ساتھ ویپاری صاحب ہیں وہ بھی موجود ہیں. پہلے تو اس خوبصورت بیل کو آپ کو ضرور دکھائیں گے کیونکہ اس کا قد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل میرے برابر آ رہا ہے. لیکن اس کو اگر کتنا قد ہے جی اس کا؟ 5 فٹ 5 انچ. 5 فٹ 5 انچ. کیا نام رکھا ہے؟ پانڈا نام اس کا. پانڈا. اچھا, اس نے نام بھی اس کی جسامت کو دیکھتے ہوئے اور اس کی شیپ کو دیکھتے ہوئے رکھا ہے پانڈا کی طرح. اس کے اندر جو ہے وہ ڈیفرنٹ وائٹ اینڈ بلیک پیچز آپ دیکھ سکتے ہیں. نام تو بڑا اچھا انگلش میں رکھا ہوا ہے, کہیں ڈالرز میں ڈیمانڈ تو نہیں کر رہا؟ پوچھیں اس کی ڈیمانڈ کیا ہے پانڈا کی. اچھا, ڈیمانڈ کیا ہے جی اس کی, بتائیں کیا قیمت دیں گے اس کو؟ 6.5 لاکھ روپے. 6.5 لاکھ روپے جی. زیادہ نہیں ہے؟ نہیں زیادہ نہیں ہے, کم ہے. معقول ہے. معقول ہے آپ کے حساب سے. 6.5 لاکھ روپے کو ڈالرز میں آپ خود کنورٹ کر لیں, اگر ڈالرز میں بھی بتائیں تو یہ اتنی ہی بنتی ہے. 6.5 لاکھ روپے یہ مالک جو ہیں یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں وہ اس کو دینا چاہتے ہیں. اور ساتھ میں آپ کو دکھاؤں کہ صحرائی جہاز, بھائی جان اس کو تھوڑا سا آگے لے کے آئیں. اور یہ صحرائی جہاز جو ہے وہ اس بھائی صاحب نے خریدا ہے. آپ بھی آ جائیں, آپ نے خریدا ہے؟ اچھا, کتنے کا ہے یہ؟ ماشاءاللہ یہ ہم نے لیا 6.40 کا. 6.40 کا. تو کیا ڈیمانڈ بتائی تھی؟ 9 لاکھ مانگ رہا تھا. 9 لاکھ روپے. یہ چوگا ہے کہ دوندا ہے؟ یہ چوگا ہے. چوگا. آپ اگر اس کو دیکھ سکیں تو یہ عام اونٹوں سے بھی زیادہ اس کا بڑا سائز ہے, قد ہے, اور یہ انہوں نے 6.5 لاکھ روپے کا لیا ہے. اور یہ ابھی کیا لینا ہے, اور لینا ہے جانور؟ جی ابھی تو یہ پسند آیا, اب ڈیل ہوگی تو انشاءاللہ یہ بھی پانڈا لینا ہے. پانڈا. یہ پانڈا لینے کے لیے آئے ہیں آپ, پانڈے کی ڈیل ہوتی ہے یا نہیں؟ کیونکہ 6.5 لاکھ روپے یہ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو دینا ہے. کتنے کا دے دو گے ان کو؟ کے ساتھ بات بنے گی, جیسی بات بنے گی ہم اس کا ڈیل کریں گے. 6.5 لاکھ روپے ڈیمانڈ ہے. آپ نے آفر بھی تو دی ہوگی نا, کتنی آفر دی ہے؟ جی ہم نے تو ابھی تک 4 کی آفر دے دی ہے. ہاں جی, دینی ہے 4. نہیں سر, اتنے میں سمجھ نہیں آتا. یہ تو بہرحال یہ ایک سچویشن ہے, یہ سائم یہ ایک سچویشن. چلے اللہ تعالیٰ ان کی قربانی قبول فرمائے, اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کا سودا ہو جائے اور اچھا سودا ہو جائے. حسن آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم ذرا جا رہے ہیں کراچی سے. فیض اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. فیض اللہ, آپ یہ بتائیے گا کراچی کی کون سی منڈی میں موجود ہیں, اور ایوریج جو جانور ہے جو کہ چلیں ہم پھر یہ کہہ لیں کہ عام عوام کی قوت خرید میں جو آتا ہو, اس کے کیا ریٹ ہے, کہاں سے شروع ہو رہی ہے اس کی ڈیمانڈ؟ دیکھیے بہت شکریہ. ہم یہاں پر ایف ٹی سی کے پاس ایک منڈی لگی ہوئی ہے, اور کراچی میں کئی مقامات پر منڈی ہے. ایک تو نارتھ بائی پاس پر سب سے بڑی منڈی ہے مویشی منڈی, اور وہاں پر تو بے انتہا خوبصورت جانور ہے, بہت زیادہ ہے, اور وہاں پر بہت زیادہ رش ہوتا ہے. اسی طرح سے ملیر میں ہے, یونیورسٹی روڈ پر ہے, اور یہ ایف ٹی سی کے پاس جہاں موجود ہے یہاں پر ہے. جو آپ بات کر رہے ہیں کہ کتنے کا جانور ہے, یہ دیکھیے یہ عقب میں آپ کو ایک سفید کلر بڑا خوبصورت سا بیل نظر آ رہا ہوگا, بہت یعنی خوبصورت جانور ہے, اور اس کی جو قیمت ہے یہ 7 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ جو براؤن والا ہے اس کی جو قیمت ہے وہ تقریباً 6 لاکھ مانگی جا رہی ہے. اور یہ جو قیمت ہے تو بیوپاری بتا رہا ہے,
اب جو جتنی اچھی ڈیل کر لے کتنے میں یہ لے جائے. اور اگر ہم دیکھیں تو سچی بات یہ ہے کہ جتنا خوبصورت یہ جانور ہے اور جو مہنگائی جس سطح کی موجود ہے اس حوالے سے یہ قیمت کوئی بہت زیادہ نہیں ہے, ورنہ اس جانور کے عموماً 10-15 لاکھ روپے مانگے جاتے تھے اور اس کے بعد جو ہے نا 6-7 لاکھ جتنے میں سودا بن جاتا تھا. اب اگر 7 لاکھ کی یہ ڈیمانڈ ہے اور کوئی اچھی ڈیل کرنے والا ہو تو وہ یہ جانور 3-3.5 لاکھ میں بھی لے جا سکتا ہے. تو یہ یہاں پر صورتحال ہے. باقی یہاں پر منڈیوں کا معاملہ ایسا ہے کہ کراچی میں شام ڈھلے جو ہے یہاں کی رونقوں میں اضافہ ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج جمعے کا دن ہے, ہفتہ اتوار, یعنی یہ عید سے پہلے ویکینڈ ہے, چھٹیاں ہیں, تو یہ بھرپور خریداری کا موقع ہے. اور اب ان منڈیوں میں شام کے اوقات میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور پوری فیملیز جو ہے اب خریداری کرنے کے لیے آتی ہیں, جانور خریدتی ہیں. اونٹ بھی ہیں, بکرے بھی ہیں, دمبے بھی ہیں, بیل بھی ہے, گائے بھی ہے, ہر طرح کا جانور اور خوبصورت جانور. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کراچی میں اس وقت پورے پاکستان کا جتنا خوبصورت جانور ہوتا ہے, پنجاب کا ہو, سندھ کا ہو یا سبی نسل کا ہو, بلوچستان کا, وہ تمام کا تمام اس وقت کراچی میں موجود ہے. لوگ آ رہے ہیں, اپنا جانور پسند کر رہے ہیں, بھاؤ تاؤ کر رہے ہیں, اور جہاں پر قیمت بن جاتی ہے وہ اپنا جانور لے کر جا رہے ہیں. اور پھر سائم جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اس کے بعد کا مرحلہ ہے, پھر گھر میں اس کی کیسی خاطر مداری کی جاتی ہے, کس طرح سے نہلایا جاتا ہے, کھلایا جاتا ہے, رات بھر اس کے ساتھ رکا جاتا ہے. تو یہ ایک کلچر ہے جو کہ قربانی کے ساتھ منسلک ہے اور اس کو لوگ بھرپور طریقے سے انجوائے کرتے ہیں. یعنی قربانی بھی ہوتی ہے, ایک دینی عبادت بھی ہے, مذہبی فریضہ بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کراچی کے ایک کلچر کا حصہ بھی بن گیا ہے کہ جانور کو ٹہلانا بھی ہے, گھمانا بھی ہے, اس کی رکھوالی بھی کرنی ہے, اس کو کھلانا بھی ہے, اور ساری چیزیں کرنی ہے. تو یہ سارے معاملات ہیں, لیکن پہلا مرحلہ امپورٹنٹ ہے. فیض اللہ, آپ نے صحیح مینشن کیا. ذرا ہم ملتان کا رخ کر لیتے ہیں. مرزا احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں اور مجھے ان کے عقب میں نظر آ رہا ہے خوبصورت سفید رنگ کے بکرے ہیں. مرزا احمد, کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں ان بکروں کا؟ جی بالکل, اس وقت ہم جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی بکرا منڈی جو عارضی طور پر لگائی گئی ہے فاطمہ جناح کالونی میں موجود ہیں. آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر لیل پوری نسل کے بکروں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے جو بالکل وائٹ ہوتے ہیں اور کسی کے اوپر براؤن جو ہے وہ نشان ہوتے ہیں. اس وقت جو ہے اگر قیمت کی بات کی جائے تو یہاں قیمتیں بہت زیادہ تیز ہیں, منڈی بہت زیادہ تیز ہے. جو بکرا 4 من کا ہے وہ 5 لاکھ 6 لاکھ کا بھی یہاں پہ اس کا ریٹ لگایا جا رہا ہے. اس کے علاوہ جو نارمل بات کی جائے تو 2 من 2.5 من کا جو بکرا ہے وہ 2 لاکھ سے کم اس کا ریٹ نہیں ہے. اور جو دیسی بکرے ہیں جن کا وزن 35 کلو ہے 32 کلو ہے وہ 70 سے 80 ہزار روپے اس کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے. لیکن یہاں پر گاہک بھی موجود ہیں, بارگیننگ کا سلسلہ بھی جاری ہے, لیکن ہمیں کہیں پر بھی بات بنتی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی. منڈی بہت تیز ہے اور یہاں پہ جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں سے ابھی بھی بکرے لانے کا سلسلہ جاری ہے. اس منڈی میں جو ہے وہ صرف بکرے ہیں اور یہاں پر بھیڑ ہیں. بھیڑوں کے ریٹ کی بات کی جائے تو بڑے خوبصورت یہاں پر بھیڑ بھی ہیں جس میں یلو بھیڑ ہے, وائٹ بھیڑ ہے, لیکن ان کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. آپ مرزا احمد بھیڑ یعنی چھتروں کی بات کریں, ہم شیپس کی بات کریں, مجھے یہ بتائیے گا گہما گہمی دیکھ رہے ہیں منڈی میں خریدار آ رہے ہیں؟ جی ملتان شہر میں گرمی کی لہر برقرار ہے. اس وقت جو ہے درجہ حرارت وہ 36 ڈگری سینٹی گریڈ ہے جو کہ 40 ڈگری تک جائے گا. اس وقت بھی جو ہے گاہک یہاں پر موجود ہیں, شہری موجود ہیں, بھاؤ تاؤ کیا جا رہا ہے. لیکن شام ڈھلے جو ہے بعد نماز مغرب جو ہے یہاں پر صحیح رونق ہوتی ہے, لائٹنگ کا بھی بندوبست ہے اور خریداری جو ہے وہ اذان فجر تک جاتی ہے. موسم ٹھنڈا ہوتا ہے تو شہری اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہیں اور منڈیوں کی رونقیں بحال ہو جاتی ہیں. گو اس وقت گرمی بھی ہے لیکن پھر بھی شہریوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے, بکرے بھی دیکھے جا رہے ہیں, بھاؤ تاؤ بھی یہاں پر کیا جا رہا ہے. آپ کو بتا دوں کہ اس عارضی منڈی میں کچھ مسائل بھی ہیں. پینے کا پانی نہیں ہے جس کی وجہ سے ویپاری اور جو خریدار ہیں ان کو پینے کے پانی کا مسئلہ ہے. جانوروں کے لیے پانی کی بات کی جائے تو یہ کئی ایکڑ پر محیط منڈی ہے جس میں صرف ایک نل دیا ہوا ہے, لائن میں لگ کر جو ہے پانی یہاں پر لینا پڑتا ہے. جبکہ آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ اکثر جانور جو ہیں وہ اس وقت دھوپ میں موجود ہیں, جبکہ ویپاری بھی دھوپ میں موجود ہیں جس کی وجہ سے کئی جانور جو ہیں وہ تیز گرمی اور دھوپ کی شدت کی وجہ سے بیمار بھی ہو رہے ہیں. یہاں پر جو ہے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی جانب سے مکمل طور پر ٹینٹنگ نہیں کی گئی جس کا شکوہ جو ہے یہاں پر آنے والے خریدار بھی دیتے ہیں. اس وقت جو ہے منڈی میں بھاؤ تاؤ بھی جاری ہے لیکن منڈی کی رونقیں جو ہیں وہ شام کو بحال ہوتی ہیں. منڈی کی رونقیں شام کو بحال ہوتی ہیں. بہت شکریہ مرزا احمد علی ملتان سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. حسن حفیظ لاہور سے اور کراچی سے فیض اللہ ہمارے ساتھ موجود تھے, تینوں نے اپڈیٹ کیا. اچھا, اب کراچی میں باقی شہروں میں بھی سب گرمی ہے, گرمی کی شدت بڑھتی چلی جا رہی ہے, تو شام میں 5, 6, 7 بجے لوگ گھر سے نکلتے ہیں, دوستوں کی ٹولیاں نکلتی ہیں اور وہ پھر اگلے دن فجر کو واپس گھر پہنچتے ہیں, اپنے پسند کا جانور پوری منڈی میں گھومتے ہیں.
اپنی پسند کا رنگ، پسند کی جسامت کا جانور جب تک نہیں ملتا تب تک منڈیوں میں گھومتے رہتے ہیں. تو یہ رونقیں لگی ہوئی ہیں جناب، اور خاص طور پر کراچی کی اگر میں بات کروں تو شام کو یہ رونقیں جو ہے وہ کراچی میں بحال ہوتی نظر آتی ہیں. موونگ فارورڈ، آپ کو ذرا ابھی ہم صحرائی جہاز کی بات بتا رہے تھے، اونٹوں کی بات بتا رہے تھے، آپ کو کیا دیو قامت اونٹ تھے، خوبصورت، لاہور سے حسن حفیظ دکھائے تھے. لیکن ساہیوال کی مویشی منڈی میں بھی یہ جو ریگستانی جہاز ہیں یعنی اونٹ جو ہیں، ان کے اوپر خوبصورت نقش و نگار کیا جاتا ہے، ان کی کٹنگ ایسے کی جاتی ہے کہ اوپر خوبصورت پیٹرنز بنائے جاتے ہیں. تو ایک رپورٹ تیار کی ہم نے اس حوالے سے، بڑی دلچسپ رپورٹ ہے ساہیوال سے، نعیم شیخ ہمیں بتا رہے ہیں. جی بالکل، ساہیوال میں بھی مویشی منڈی سج گئی ہے اور مویشی منڈی میں چھوٹے بڑے جانور موجود ہیں، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ریگستان کا صحرائی جہاز اس وقت ساہیوال میں پہنچ چکا ہے، اور ایک منڈی کی صورت میں، ایک چھوٹی منڈی کی صورت میں یہاں پر جہاز جو ہے وہ لینڈ کر چکے ہیں. آپ بتائیے کوئی اونٹ شوٹ لیا آپ نے؟ ابھی دینے آئے ہیں، اس نے 7 لاکھ مانگا، میں نے 4 لاکھ کیا. آپ کا کیا رہا؟ 4 کے لاکھ 4.5 لاکھ میں مل جائے تو ٹھیک ہے. ابھی یہاں پر بہت آہو جاری ہے، لیکن ہمیں خوبصورت صحرائی جہاز نظر آ رہے ہیں جن پر خوبصورت نقش و نگار کیے ہوئے ہیں، اور یہاں پر مالکان کو بڑی امیدیں ہیں کہ ان کے جو اونٹ ہے وہ مہنگے داموں بکیں گے. لیکن بہت آہو کا سلسلہ جاری ہے، ابھی تک خریدار میں بڑے کم نظر دکھائی دے رہے ہیں، جبکہ مارکیٹ میں جو مویشی منڈی میں اس وقت جو چھوٹے بڑے جانور ہیں وہ موجود ہیں، اونٹ بھی ہے، لیکن ہمیں خریدار انتہائی کم دکھائی دے رہے ہیں. جی اچھا، یہ تو ہو گئی اونٹوں کی بات. آپ کو ذرا بتاتے ہیں کہ خوبصورت جسامت اور بھرے ہوئے جو جانور ہیں نا، ان کا نام کہیں پہ سلطان ہے، کہیں پہ بادشاہ ہے، کہیں پہ شیر ہے، کچھ تو میں نے ٹرمپ کے نام سے بھی دیکھے، بلونڈ قسم کے جو بیل تھے، بڑے تگڑے قسم کے. لیکن آپ کو ذرا اوکاڑا لیے چلتے ہیں، وہاں پر سلطان نامی ایک بیل ہے جس نے دھوم مچا رکھی ہے. شہریوں کی بڑی تعداد آتی ہے، بیل کو دیکھتی ہے، بچے بڑے محظوظ ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. تو اس وقت کیا وہاں پر ماحول ہے؟ اوکاڑا سے ہمیں ذوالفقار اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے. ڈی بلاک اوکاڑا کے رہائشی خاندان نے سنت ابراہیم کے لیے اپنے فارم پر 3 سال میں 40 من وزنی بیل کی پرورش کی ہے، جو خوبصورتی کے لحاظ سے اپنی مثال آپ ہے. من وزنی سفید رنگ کا سلطان بابر نامی بیل اوکاڑا شہر لایا گیا تو علاقہ مکینوں نے نہ صرف بیل پر گلپاشی کی بلکہ ان کی خوبصورتی پر داد بھی دی. بڑی تعداد میں والدین اپنے بچوں کو لے کر سلطان بابر کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ سیلفی بناتے دیکھے جا رہے ہیں. دیکھیں بچڑا ہم نے پالا ہے، 3 سال کی پلت ہے اس کی، دلیا بھی کھایا ہے، چنٹی بھی کھائی، گھی مکھن سب دیا اس کو. سلطان بابر بیل کے مالک کا کہنا ہے اس بیل کی پرورش اعلیٰ قسم کے ونڈا، چارہ، دیسی گھی، دودھ، تیل اور مکھن سے کی گئی ہے. ایسے جانور کو خود پال کر ان کی قربانی کر کے ان کی دلی خواہش پوری ہوتی ہے. 40 من وزنی سفید بیل کی خاص خوراک اور منفرد دیکھ بھال اور خوبصورت جسامت نے لوگوں کی دلچسپی کا مرکز بنا دیا. ذوالفقار ملک، ARY نیوز، اوکاڑا. اچھا، یہ اس بیل کا نام تھا سلطان بابر. تو یہ بڑی ویسے ایک اچھی چیز ہے کہ چلیں کنگ بابر اور سلطان بابر نامی بیل ہمیں نظر آ جاتے ہیں، جو کہ بڑے اچھی جن کی قد و قامت جسامت ہوتی ہے. لیکن عید قرباں قریب آتے ہی مویشی منڈیوں میں رونقیں بڑھ جاتی ہیں اور شہری جو ہیں وہ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے جانور خریدنے میں مصروف نظر آتے ہیں. تو اسی حوالے سے ہمارے نمائندہ کوثر عباس سید نے لیا سے ایک رپورٹ تیار کی ہے، آپ کو دکھاتے ہیں. عید قرباں کی آمد کے ساتھ ہی شہر اور گرد و نواح میں قائم مویشی منڈیاں سج گئیں. چھوٹے اور بڑے جانوروں کی خریداری کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد نے منڈیوں کو رخ کر دیا ہے. کہیں بیلوں کی خوبصورتی تو کہیں اونٹوں کی دلکشی خریداروں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے. قربانی کے جانور خریدنے آئے ہیں تو یہی کافی ہے کہ الحمدللہ سال بعد یہ موقع ملتا ہے اور سنت ابراہیمی ادا کرنے کا. مہنگائی کا دور تو بہت ہے، ہر بندہ مہنگائی سے تنگ ہے، لیکن سنت ابراہیمی بھی ادا کرنا ایک فرض ہے. شہری کہتے ہیں کہ ہر سال کی طرح اس بار بھی عید قرباں کی تیاری کر رہے ہیں. بچے بہت خوش ہیں، قیمتیں کچھ زیادہ ہیں لیکن قربانی سنت ابراہیمی ہے. ہمارے پاس ماشاءاللہ بچے بچیاں ہر چیز موجود ہے. بہت بڑی منڈی ہے چوک اعظم کی، جہاں ماشاءاللہ خریداری بھی بہت اچھی ہو رہی ہے. بیوپاری کہتے ہیں کہ مہنگائی اور جانوروں کی خوراک کے اخراجات میں اضافے کے باعث قیمتیں گزشتہ برس کی نسبت زیادہ ہیں، تاہم خریداروں کی دلچسپی برقرار ہے. جہاں عید قرباں کی خوشیوں کے موقع پر مویشی منڈیاں آباد ہیں، وہیں سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے جذبے نے ہر چہرے پر خوشی بکھیر دی ہے. کیمرہ مین حفیظ الوی کے ساتھ
कोसराबाद सैयद एयर न्यूज चौकादम लिया। बड़े खूबसूरत प्यारे प्यारे बकरे, प्यारे प्यारे बैल, ऊंट हमें हर जगह पर नजर आ रहे हैं। और चिन्योट की जब हम बात करते हैं, चिन्योट का फर्नीचर तो खूबसूरत होता ही होता है, चिन्योट में बकरे बड़े खूबसूरत आए हुए हैं। और ये जो खूबसूरत जानवर हैं, जो बकरे हैं, इन्होंने बच्चों की जो खास तौर पर रौनकें हैं ना, उरूज पर पहुंचा दी हैं। अब एक शहरी ने मुख्तलिफ नस्लों के ऐसे नायाब बकरे पाल रखे हैं जो कि हमें दिखा रहे हैं अमीर उमर चमन चिन्योट से। ये खूबसूरत मंजर चिन्योट के एक कुर्बानी स्टॉल का है, जहाँ मुख्तलिफ नस्लों के बकरे अपनी मुनफरिद चाल, लंबे कानों और खूबसूरत रंगों के साथ लोगों की तवज्जो हासिल कर रहे हैं। डेरा गाजी खान, राजनपुर, सिंध और डेरा इस्माइल खान से लाए गए ये बकरे सन और जिसामत का खूबसूरत इम्तजाज दिखाई देते हैं। मेरे पास डेरा गाजी खान के राजनपुरी नस्ल के बकरे हैं, सिंधड़ी बकरे हैं, इसमें नाची बकरे हैं। किसी की चमकती खाल तो किसी के लंबे कान देखने वालों को हैरान कर देते हैं, जबकि सफेद रंगत इनकी खूबसूरती में मजीद इजाफा कर रही है। माशाल्लाह बकरे तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत ने, ऊंचे कद, सोने खूबसूरत जानवर ने। मालिक के मुताबिक हर आने वाला शहरी इन खूबसूरत बकरों के साथ तस्वीर और वीडियोस बनवाता दिखाई देता है। चिन्योट में खूबसूरत और नायाब नस्ल के ये बकरे ईद उल अजहा की रौनकों को दोबाला कर रहे हैं। कैमरा टीम के साथ अमीर उमर चमन, एयरवाई न्यूज, चिन्योट। क्या बात है, क्या लैलपुरी बकरे, क्या मक्खी चीना, क्या राजनपुरी, क्या गुलाबी बकरे, खूबसूरत खूबसूरत जानवर हैं इस वक्त पूरे मुल्क भर में। और शहरी जो हैं बस वो अपनी पसंद का जानवर लेने के लिए रोज मंडी जाते हैं, कुछ ले आते हैं, कुछ अगले दिन के लिए दोबारा से प्लान बना लेते हैं। तो ये एक्टिविटी बनी हुई है बाकायदा। लेकिन यहाँ पर हमें वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, एक ब्रेक लेनी है। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। स्टे देयर विद अस। वेलकम बैक जनाब। और अब जरा वो केस जो कि जबान ज़द-ए-आम है, पूरे मुल्क में डिस्कस हो रहा है, उस केस का फॉलो अप ले लेते हैं। आप जान ही गए होंगे, मैं अनमोल और पिंकी कोकेन केस के हवाले से बात कर रहा हूं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी ने मुलजिमा अनमोल और पिंकी को जेल में कायम जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश करने की इजाजत दे दी है। और मजीद तफसीलात इस हवाले से बताएंगे हमें फारूक समी। फारूक बताइएगा। जी बिल्कुल, अनमोल और पिंकी के जो मामला है मुकदमात का, उसके अंदर जो आज दो बड़ी पेशरफ हुई हैं। पहला तो ये पेशरफ ये हुई कि आज उनका रिमांड खत्म होना था, जिसके बाद उनको सिटी कोर्ट पेश करना था। ताहम एक बार फिर पुलिस ने ये कहा है कि सिटी कोर्ट में सिक्योरिटी के खदशात हैं, लिहाजा मुलजिमा को जो है वो सेंट्रल जेल के अंदर मौजूद जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश करने की इजाजत दी जाए। ये दरख्शां, गिजरी, गार्डन और डिफेंस के मुकदमात हैं जो उनकी तादाद 16 बनती है। और इन 16 मुकदमात के अंदर रिमांड खत्म होने के बाद आज मुलजिमा को पेश करना था। और आज जो है फिर अब इनको सेंट्रल जेल में पेश किया जाएगा, जहां पे सिंध पुलिस की जानिब से पेशरफ रिपोर्ट भी जमा कराई जाएगी। इसके साथ साथ एक और एक बड़ी पेशरफ हुई है। पुलिस ने अपनी कार्रवाइयां करते हुए मजीद घेरा तंग किया है और डिफेंस के एक मुकदमे में अनमोल और पिंकी और उनके राइडर्स की गिरफ्तारी के लिए अदालत से रुजू कर लिया है। पुलिस ने मुल्जिमान से तफ्तीश और रिमांड के लिए इजाजत भी तलब की है। और अनमोल और पिंकी के राइडर्स के खिलाफ 2 मुकदमा 2021 में, जबकि एक मुकदमा 2026 में मौजूद है। और इन मुकदमात पे अब पुलिस जो है उनको तफ्तीश के लिए अनमोल और पिंकी को आज सेंट्रल जेल के अंदर जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जुडिशल मजिस्ट्रेट से उनका रिमांड तलब करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया फारूक समी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। चलें जी, हमने सियासी मैदान के हवाले से भी बात कर ली, खेल के मैदान से खबरें भी आप तक पहुंचा दी, सेहत आमा भी हो गया, वेदर भी हो गया, ईद भी हो गया। अब बात कर लेते हैं उस शख्सियत की जिसने पूरी दुनिया को तंग करके रखा हुआ है। आप समझ तो गए होंगे, मैं बात कर रहा हूं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की। अब वो कहते हैं कि ईरान के साथ मुज़ाकरात आखिरी मरहले में हैं। यकीन करें, मुज़ाकरात मुआहिदे और दोबारा हमले के दरमियान बॉर्डर लाइन पर हैं। हमें दुरुस्त जवाबात ना मिले तो मामलात बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। अगर तेहरान ने मुआहदा ना किया तो मजीद हमले करेंगे। ईरान के जवाब का चंद रोज इंतजार करेंगे। मुआहदा होने तक ईरानी टैंकर्स को जाने नहीं देंगे। अब इसके जवाब में ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान साहब ये कहते हैं कि ईरान को ताकत के जरिए हथियार डालने पर मजबूर करना एक फरेब से ज्यादा कुछ नहीं है। ईरान ने अपने वादों पर मुसलसल अमल किया, जंग को रोकने के लिए तमाम ऑप्शंस तलाश किए। हमारी जानिब से, मतलब ईरान की जानिब से तमाम रास्ते खुले हैं। दबाव डालकर ईरान को हथियार डालने पर मजबूर करना महज खाम ख्याली है। ये तो ईरान का डे 1 से मौकफ है कि तमीज की जबान से, इज्जत की जबान से, रिस्पेक्टफुल तरीके से बात करें। दबाव, धमकियां, तड़ियां, ये ईरान कहता है कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।
امریکی وزیر خارجہ ہیں جناب مارکو روبیو صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات کے حوالے سے اچھے اشارے ہیں. میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ایران سے کامیاب مذاکرات چاہتے ہیں. آبنہ ہرمز میں ایران کا ٹول وصولی کا نظام معاہدہ ناممکن بنا دے گا، اور ایران نے ڈیل نہیں کی تو صدر ٹرمپ کے پاس آپشنز موجود ہیں. اب وہ کیا آپشنز موجود ہیں؟ وہی جو ٹرمپ کا ایک ریٹرک ہے کہ جناب سویلائزیشن مٹا دیں گے، بمباری کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. یہی آپشنز ہیں. وہ ساری آپشنز ٹروتھ سوشل پر بائی دا وے بتا چکے ہیں، اپنی بارہا بتا چکے ہیں. بات کر لیں گے اسی حوالے سے. سابق سفیر ڈاکٹر جمیل خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ جمیل صاحب، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. امریکہ ایران مذاکرات کی بحالی کو لے کر کیا جلد کسی پیش رفت کا امکان ہے؟ کیا امکانات نظر آ رہے ہیں آپ کو ان دا کمنگ فیوچر؟ جی، ایک پرتباک صبح کے ساتھ صبح بخیر آپ کو اور آپ کے ناظرین کو. یس، امید کی کرن باقی ہے. اسی لیے ہمارے منسٹر آف انٹیریئر محسن نقوی صاحب اس وقت بھی وہاں موجود ہیں، اور شمید یہ ہے کہ ایک بہت ہائی پاور شخصیت نے اڑان بھرنی ہے اگلے چند گھنٹوں میں، اور وہ بھی ایران پہنچیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ اشارہ اس وقت درست ثابت ہوگا کہ جب کچھ مزید امید بڑھ جائے. اب رہا سوال کہ آپ نے 2-3 چیزیں تو بیان کر دیں. ایک یہ درست ہے کہ بارڈر لائن کیس بن گیا ہے، وی آر جسٹ واکنگ آن اے ریزر ایج، اور اس میں دس وے اور دیٹ وے ناؤ دے ہیو ٹو ریلی ڈیسائیڈ. اب وہ اسٹیج آ گئی ہے کہ جس اسٹیج میں کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا ہوگا. اس کو زیادہ طوالت نہیں بخشی جا سکتی ہے. خبریں یہ ہیں کہ سعودی عرب نے خاص طور پہ کہا ہے کہ ہم اپنے فضاؤں میں سے ریفیولنگ نہیں ہونے دیں گے، اپنے ایئر بیسز نہیں استعمال کرنے دیں گے. حج کا ٹائم ہے، 3 سے 3.5 بلین مسلمان پوری دنیا سے آتے ہیں یہاں، اور وہ بہت زیادہ ساروں کی دل آزاری ہوگی اگر سعودی عرب کی سرزمین اس پر استعمال ہوئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تیاریاں تو ہیں، اور حج کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ اس کا فیصلہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. یعنی چند دن کی بات ہے. ان دنوں میں اگر لیٹر آف انٹینٹ جس طرح کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں، یہ ایک بزنس مین کی زبان ہے، ورنہ سفارتی زبان میں یہ MOU کہلائے گا. اگر MOU کے تحت یہ فیصلہ ہو جائے کہ ہاں اسٹیٹ آف ہرمز کھل جاتا ہے اور 30 دن کی ایک ونڈو کریٹ کر دی جاتی ہے، اس ونڈو کے تحت پھر باقی جو نکات ہیں 14 پوائنٹ جو ایران نے پیش کیے ہیں اور 15 پوائنٹ جو کہ امریکہ نے پیش کیے ہیں، پھر اس پر بات چیت آگے بڑھے گی. اور جس طرح کہ آپ نے اپنے انٹرو میں ذکر بھی کیا، اصل معاملہ اٹکا وہیں ہوا ہے جہاں پر جڈی وینس چھوڑ کے گئے تھے جب اسلام آباد سے ان کی واپسی ہو رہی تھی، اور وہ ہے نیوکلیئر پروگرام اینڈ انریچڈ مٹیریل کا. وہ کلیدی نقطہ تھا. بعد میں اسٹیٹ آف ہرمز کا نقطہ بھی اتنا ہی اہمیت اختیار کر گیا، کیونکہ اس کی وجہ سے حدت اور شدت پوری دنیا میں بڑھ گئی، معاشی ایک افراتفری بڑھ گئی، جس کی وجہ سے وہ بھی اب ایکولی امپورٹنٹ. اور جمیل صاحب، یہ جو نیوکلیئر ویپن کا مسئلہ ہے، یہ تو JCPO سے لے کر آج کے دن تک ایران کا تو کلیئر موقف ہے. عباس راغچی صاحب the other day was saying کہ ہم نے کہا ہی کب کہ ایران نے نیوکلیئر ویپن بنانا ہے، ایران بنانا چاہتا ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، ابھی آپ نے محسن نقوی صاحب کا ذکر کیا، ان کے دورے کا ذکر کیا. میں یہاں پر ایک اپڈیٹ بھی آپ کو بتا دوں کہ تہران میں وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایران وزیر خارجہ عباس اراغچی سے دوبارہ ملاقات ہوئی ہے. دونوں رہنماؤں یعنی محسن نقوی اور عباس اراغچی نے تنازعات کے حل کے لیے تجاویز کا جائزہ لیا ہے. ایرانی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ پاک ایران تعلقات اور باہمی تعاون پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا ہے. تو محسن نقوی صاحب جو کہ وزیر داخلہ پاکستان ہے، ان کا یہ دوسرا دورہ ہے ایران کا، اور اس دوسرے دورے میں اس سیکنڈ دورے میں ان کی دوسری بار ملاقات ہو رہی ہے. کن کے ساتھ ان کی ملاقات ہو رہی ہے؟ وزیر خارجہ عباس اراغچی کے ساتھ. دونوں رہنماؤں نے تنازعات کے حل کے لیے تجاویز کا جائزہ بھی لیا، اور ساتھ ساتھ پاک ایران تعلقات اور باہمی تعاون پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا ہے. تو یہ ایک بڑی پیش رفت ہے. ڈاکٹر جمیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. وہ ابھی یہی ذکر کر رہے تھے کہ محسن نقوی صاحب بھی ایران میں موجود ہیں اور وہاں پر تمام تر جو صورتحال ہے اس کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے. ڈاکٹر جمیل صاحب، یہ اپڈیٹ بھی سامنے آئی ہے یہ کہ دوسری دفعہ ملاقات ہوئی ہے عباس اراغچی صاحب کی اور محسن نقوی صاحب کی. بٹ ہیونگ سیڈ آل آف دیٹ، مارکو روبیو نے کل یہ بات کہی کہ ایران اگر یہ کہتا ہے کہ آبنہ ہرمز پر ٹول وصولی کرے گا تو یہ ممکن نہیں ہے، یہ ایک سرخ لکیر ہے. اس کے بعد دوبارہ سے کوئی جنگ جو ہے وہ شروع ہو سکتی. تو امریکہ چاہتا کیا ہے؟ امریکہ خود ٹول وصول کرنا چاہتا ہے اپنے ہرمز پہ؟ نہیں، وہ چاہتا ہے کہ وہی جس طرح فری پیسج تھا، جس طرح آرٹیکل 17 کے تحت
جو کہ یونائٹڈ نیشنز لاز آف آئیسی ہے کہ جتنے بھی آبنائیں ہیں انہیں ان میں سے فری گزرگاہیں ہونی چاہیے. تو یہ اس کا ہے، لیکن اس کا ایران جو موقف اختیار کرتا ہے وہ بھی اسی انٹرنیشنل لا کا کہ جس کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن سے آبنائیں گزرتی ہیں ان ممالک کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر سیکیورٹی کے ان کو خدشات ہوں تو ان جہازوں کو چیک کریں. اور اسی قانون میں، انٹرنیشنل قانون میں آرٹیکل 24 کے تحت دیا ہوا ہے کہ وہ ممالک اپنا ایک ریگولیشن کا طریقہ بنا سکتے ہیں کہ ویسل کس طرح پاس ہوں گے. بات یہ ہے کہ صرف 3 کلومیٹر کا ایسا ایریا ہے جس سے کہ جہاز جا سکتے ہیں اور آ سکتے ہیں. بہت نیرو پیسیج ہے، تو ظاہر ہے ریگولیشن کی بھی ضرورت پڑے گی. لیکن مارکو روبیو کہتے ہیں کہ اس پہ کوئی ٹول یعنی پیسے وصول نہ کیے جائیں. یہ اتنا بڑا مسئلہ معلوم نہیں ہوتا ہے. اگر پورے سال کے بھی اگر ٹول وصول کرے ایران تو ان کو کوئی 50-60 بلین سے زیادہ نہیں ملیں گے. اگر زیادہ ہائی ریٹ پر بھی جائے اس سے زیادہ ایران پریفر کرے گا. یہ لچک والی بات نظر آتی ہے. ایران پریفر کرے گا کہ ٹھیک ہے باقی معاملات پر معاملات طے ہو جائیں، ہمارے ایسٹس ریلیز کر دیں، ہم پر سینکشنز کم کر دیں، تو وہ اس سے کہیں زیادہ ان کا فائدہ ہوگا بنسبت اس کے. تو یہ معاملات نہیں، اصل معاملہ انریچمنٹ کا جہاں نیتن یاہو اٹک گئے ہیں اور وہ بار بار پش کر رہے ہیں. اور جس طرح کی رپورٹ آئی ہے CNN کی بھی، نیو یارک ٹائم کی بھی، وال اسٹریٹ کی بھی، کہ کچھ تلخیاں بھی بڑھی ہیں نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ میں، جس میں نیتن یاہو کہتے ہیں کہ انرچ مٹیریل تو رہ ہی نہیں سکتا ایران میں، اس کو باہر لے کے جانا ہوگا، اور جو پراکسیز ہیں ان کو تو ایران کو سپورٹ کرنا، اس کا ختم کرنا ہوگا. اور جب جو بیلسٹک ان کے میزائلز ہیں سپرسونک، اس کو بھی کرٹیل کرنا پڑے گا. تو ایسی ڈیمانڈ لے کے پش کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو. لیکن اب امید یہ بڑھ آ رہی ہے، گوکہ بڑا مشکل کام ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے یا کسی بھی صدر کے لیے کہ اسرائیلی لابی کے منشا کے خلاف سارے فیصلے کر جائے. اس پہ آپ کہیں گے تو میں مزید تفصیل بھی بتا دوں گا کہ اسرائیلی لابی پر کیا کیا کتاب لکھی گئی ہیں. لیکن یہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح کے ان پر باٹمز اپ پریشر اپنے ملک کا پڑ رہا ہے، اپنے کانگریس کا پڑ رہا ہے، اپنے سینٹ کا پڑ رہا ہے، تو ان کی حت الوسع کوشش یہ ہے کہ یہ جو وہ کہتے ہیں کہ لیٹر آف انٹینٹ سائن ہو جائے اور وہ ٹرافی کے طور پر اپنے ملک میں بتائیں مڈ ٹرم الیکشن جو آنے لگے ہیں. چین اور خلیجی ممالک کا بھی ایک پریشر، ایک دباؤ تو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر. ڈاکٹر صاحب، ایرانی سیاسی مبصر علی گل حاکی صاحب ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں، انہوں نے دعویٰ کیا بلکہ یہ کہ امریکہ نے ایران کو $25 ارب کے اثاثوں کی واپسی اور 3.5% سے زائد جو یورینیم افزودگی ہے اس کی پیشکش کر دی ہے. یہ کتنی اہم پیش رفت ہے؟ یہ پیش رفت ہی رخ بدل سکتی ہے تمام معاملات کا، اور ایران اس کو ایکسپٹ کرنے میں کوئی اور محسوس نہیں کرے گا. اس کے مندرجہ ذیل منطق ہے اور آرگومنٹس ہیں، اور جو کہ سیاق و سباق کے ساتھ ہیں چند سیکنڈ میں. وہ یہ ہے کہ JCPOA میں بھی تو یہی بات تھی کہ 3.67، اور اس کے علاوہ NPT میں ان کا حق بھی، ساورن حق بھی یہی ہے. اور اس میں جو ان کا انریچڈ مٹیریل ہے، اصل بات آ کے وہاں جو اٹکی ہوئی ہے کہ جو 240 کلو گرام 60% انریچڈ مٹیریل ہے، جس سے کہ نیوکلیئر ویپن بن سکتا ہے جب چاہیں، اس کو 90 پر چند ہفتوں میں لے کے جا سکتے ہیں. اصل معاملہ وہاں اٹکا ہوا ہے. اس پر بھی ایران راضی ہے کہ کوئی ایسا اسٹرکچر اور میکینزم بنا لیں جو کہ ہمارے پاس اس کو رہنے دیں، اپنی آپ انٹرنیشنل اوور سائٹ اس پر رکھیں، اور ہم اس میں سے یورینیم نکال کے خود ڈائلیوٹ کر کے اپنی بجلی گھروں میں اور اپنی باقی تنصیبات میں ہم اس کو استعمال کرتے رہیں گے. لیکن یہ ہمارا ساورن رائٹ ہے، یہ ہماری ملکیت ہے، یہ ہمارا ایسٹ ہے، اس کو ہم باہر نہیں جان دیں گے. واضح رہے کہ یہ اربوں ڈالر اس پہ خرچ ہوتے ہیں انریچمنٹ پر، معمولی بات نہیں ہے. یہ کوئی ملک اس پہ سال لگاتا ہے تب جا کے اتنی جا کے انریچمنٹ ہوتی ہے. تو اس پر معاملہ سوئی اٹکی ہوئی ہے. لیکن جو امید کی کرن نظر آ رہی ہے، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ پاکستان سے چند گھنٹوں میں جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، ایک بڑی اعلیٰ شخصیت نے اڑان بھرنی ہے، اور وہ اگر اڑان بھری جاتی ہے تو پھر میں بڑے اس کے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ لیٹر آف انٹینٹ والی بات جو ہے وہ فائنل اسٹیج پر پہنچنے والی ہے. ٹو اوپن 30 days window so that we are able to once again stage that make the stage for the talks between the two sides, United States and the Iran at Islamabad. تو یہ نقشہ بھی آگے
محسوس ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب, آپ نے بڑے انسائٹ فل انالیسس کے ساتھ ہمیں آگاہ بھی کیا اور ہمارے ساتھ شیئر بھی کیا. موونگ فارورڈ میرے پاس ایک اپڈیٹ ہے اور وہ یہ ہے, تھینکفلی اینڈ آئی ایم ویری گلیڈ کہ یہ فیصلہ آ گیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ آوارہ کتوں کی آبادی کنٹرول کرنے, ان پر تشدد کے خلاف دائر آئینی درخواست پر فیصلہ جاری ہو گیا ہے. وفاقی دارالحکومت میں آوارہ کتوں کو زہر دینے, گولی مارنے یا بیجا تلف کرنے کی مہامت پر پابندی عائد ہو گئی ہے. آوارہ کتوں کی آبادی کے لیے ٹریپ, اسٹیرلائزیشن, ویکسینیشن یا پھر ریلز کا سائنسی طریقہ اپنایا جائے گا. حسین احمد چودھری ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے, بتائے گا حسین. جی دیکھیے, اسلام آباد میں آوارہ کتوں کی آبادی کنٹرول کرنے اور ان پر تشدد کے خلاف آئینی درخواستوں پر بڑا فیصلہ جاری ہوا ہے. وفاقی دارالحکومت میں آوارہ کتوں کو زہر دینے, گولی مارنے یا بیجا تلف کرنے کی مہمات پر مستقل پابندی عائد کر دی گئی ہے. 24 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جسٹس خادم سومرو نے جاری کیا ہے. آوارہ کتوں کی آبادی پر قابو پانے کے لیے ٹریپس, ٹرائلز اور ویکسین اور ریلیز کا سائنسی طریقہ کار اپنانے کی ہدایت کی گئی ہے. اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ CDA اور دیگر فریقین کو طے شدہ پالیسی پر سختی سے عمل درآمد کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. اس حوالے سے عدالت نے لکھا کہ چیف کمشنر نے اسلام آباد میں آوارہ کتوں کے انتظامات کے لیے 7 رکنی پیشہ ورانہ کمیٹی بھی تشکیل دے دی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے شہر میں کسی بھی دودھ پلانے والے اور پٹے والی صحت مند ویکسین شدہ کتوں کو پکڑنے سے بھی روک دیا ہے اور ایک مقرر کردہ ویٹنری ڈاکٹر ہی کسی کتے کے باولے یا علاج ہونے کی تصدیق کر کے اسے طبی طریقے سے نجات دے سکتا ہے. مختلف NGOs اور مختلف خواتین کی جانب سے یہ درخواستیں دائر کی گئی تھیں, جس میں 24 صفحات پر مشتمل یہ تفصیلی فیصلہ جاری کیا گیا ہے. اور اس میں دیگر جو ممالک ہیں, ملائیشیا, ترکی, انڈونیشیا اور بھارت میں مختلف ممالک, ان میں بھی آوارہ کتوں کی آبادی کے انتظامات کے قوانین کا خطاب بھی جائزہ کیا گیا ہے. بہت شکریہ حسین احمد چودھری, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ ایوری ڈاگ از ناٹ اے ریبڈ ڈاگ. تو ان کو زہر دینا, ان کو گولی مارنا از ناٹ دا سولوشن, بلکہ سولوشن یہ ہے کہ ان کو نیوٹر کیا جائے, ان کو ویکسینیشن کی جائے, ان کو ریلوکیٹ کیا جائے, ٹریپ کیا جائے, اور جو ہے ان کو ایک ہیومنلی وے کے اندر ان کی آبادی کو کنٹرول کیا جائے. یہاں پر جناب ہمارے پروگرام کا وقت ہوا چاہتا ہے ختم. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, اپنے جانوروں کا خیال رکھیے گا, ان کو پلیز صرف شام کے ٹائم ٹہلانے لے کے جائیے گا, ان کو گرمی سے بچائیے گا, اپنا ہی بہت زیادہ خیال رکھیے گا, اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے باخبر سویرا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.